बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कैसे मनाऊं पिया और इसकी राइटर हैं साजिदा ताज। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। ओफो, क्या मुसीबत है, आ रही हूँ भाई, सब्र नहीं होता। वो जो कोई भी था पिछले 1.5 मिनट से मुसलसल डोर बेल पर हाथ रखे हुए था। सुस्ती की मारी शाज़मीन शायद डोरबेल पर हाथ रखने वाले की भी उस्ताद थी। अगर वो ढीठ था तो वो खुद को महा ढीठ साबित करने पर तुली हुई थी। अगर शगुफ्ता बेगम की करख्त आवाज़ उसके कान में ना पड़ती तो वो शायद अब भी गेट खोलने के लिए ना उठती। ओह, तो आप हजरत हैं। दरवाजे के बाहर उमर को पूरी शान से इस्तादा देखकर उसका ख़राब मूड मज़ीद ख़राब हुआ था। तभी एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए सिर्फ इतना ही बोली, लगता है शाज़मीन डियर आजकल अंगारे चबाने का काम सर अंजाम दे रही हैं। उसके बिगड़े तेवर और तीखा अंदाज देखकर उमर कहे बगैर न रह सका। मुझे छोड़ें, अपनी सुनाएं। ये बेवक्त आमद लहजा जू का तू था। उसकी इस वक्त आमद जब अम्मा से ताज़ा ताज़ा डांट पड़ी थी उसे बुरी तरह खुल रही थी। जाहिर है दीदारे यार के लिए। भरपूर शरारती अंदाज में कंधे उचकाकर कहा गया। अंदाज उसे मज़ीद तपाने वाला था। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ था। आप ही घर पर नहीं हैं, कोरा जवाब दिया गया। कहाँ गई हैं? उसने चौंकते हुए पूछा। अपने किसी क्लाइंट से मिलने उनके घर गई हैं। अंदाज में बेनियाजी नुमाया थी। शाज़मीन डियर, तुमसे तो झूठ भी ढंग से नहीं बोला जाता, कम अज़ कम कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। ताई जी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि तुम। अगले ही पल वो उसका झूठ पकड़ते हुए बोला और वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठी। मैं कहती हूँ अम्मा से कि जब तक आप ही की रुखसती नहीं हो जाती वो आप दोनों का बाकायदा पर्दा करवाया करें। ये क्या, जब दिल चाहा आप जनाब। ओहो, लगता है ताई जी की डांट का दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है, जो मूड और मिजाज दोनों भरम है। वैसे मुझे भी तो पता चले कि मुख्तरमा ने अब कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। वह जानबूझकर उसे जिज कर रहा था। बातें करते करते वो दोनों इस वक्त सहन के वस्त में आ खड़े हुए थे। जी नहीं अम्मा, तो बस वैसे ही। और आप प्लीज़ दूसरों की टोह में रहना छोड़ दें। करीब करीब घर होने का और किसी को फ़ायदा है या नहीं, मगर आपको बहुत फ़ायदा है। अब वो जवाबन उस पर चोट कर रही थी। डियर, मेरे फ़ायदे को सोच सोच कर तुम क्यों जलती रहती हो? आईना देखो ज़रा, जल जल कर रोज़ बरोज़ तुम्हारी रंगत कितनी मध्यम होती जा रही है। उसकी गोरी चमकती रंगत को निशाना बनाया। क्या वाकई उमर भाई मेरी रंगत? दायां हाथ अपने गाल पर फेरते हुए मुतफक्कर लहजे में पूछा गया। चूँकि उमर उसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ था तभी अपनी बातों के जाल में उसे फंसा लेता था और वो बेवकूफ़ भी इस की बातों में बहुत जल्द आ जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था। उसके लहजे की परेशानी ने किचन में काम करती तामीन के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखेर दी थी। इन दोनों की नोक-झोंक इस तक बखूबी पहुंच रही थी। और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? यकीन न आए तो किसी रोज़ मेरे साथ चलना। मेरे एक कोलीग की मिसिस का बहुत बड़ा पार्लर है, साथ में वो स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त स्किन ट्रीटमेंट करेंगी कि एक पल को तुम्हारी तमाम दोस्तें भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगी। बहाने बहाने से तुम्हारे पास तुम्हारे हुस्न का राज न पूछने आए तो कहना। वो उसे बातों में उलझाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था और उसका मकसद समझते ही तामीन के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। फिर किसी दिन क्यों उमर भाई, आज ही चले ना। कुछ देर कबल वाला लहजा यकसर तब्दील हो चुका था। आज नहीं, मुश्किल है। कुछ सोचते हुए उसने जवाब दिया। इसमें मुश्किल वाली क्या बात है, आप बस आज ही मुझे लेकर चलें। समझा करो ना शाज़मीन, आज हमारी काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए मेरा कोई भी प्रेस शुदा सूट मौजूद नहीं है। अगर तुमसे कपड़े प्रेस करने के लिए कहूँगा तो फिर वही बात कहोगी कि ये जीन्स तुमसे प्रेस नहीं होती। मुश्किल से ही नहीं सही, मगर मैं प्रेस तो कर देती हूँ। अब भी इसी तरह कर दूँगी। चलो, अब अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो जाओ, इसी स्टैंड पर मेरी ग्रे पैंट और ऑफ वाइट शर्ट रखी होगी, जाके जल्दी से प्रेस कर दो। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। उस पर एहसान अजीम करते हुए उमर ने कहा और वह उसकी बात मुकम्मल होते ही उस पर अमल करने के लिए चल पड़ी। अपनी प्लानिंग पर कामयाब होता वो किचन की जानिब बढ़ गया। वो क्योंकि वो जानता था वो दुश्मने जहाँ इस वक्त वहाँ मौजूद होगी। उसका अंदाज़ा सही निकला था। चूल्हे के करीब खड़ी तामीन के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने बेतकल्फ़ी से उसके कान के करीब सरगोशी की थी। लहजे और अंदाज के साथ साथ गर्म गर्म सांसों की तपिश उसे अपने बहुत करीब महसूस हुई। अगर तुम एक बार फिर शाज़मीन को चक्कर देने में कामयाब हो गए हो। उसे अपने इतने करीब देखकर एक पल को वो बुरी तरह हरासा हुई, मगर अगले ही पल गैर महसूस से अंदाज में इलेक्ट्रिक केटल उठाने के बहाने आगे बढ़ते हुए बोली,
ان کی محبت کا بھی نشان باقی ہے، نام لب پر ہے، جان باقی ہے۔ کیا ہوا اگر دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں؟ تسلی ہے کہ ابھی شکل کی پہچان باقی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے تولتا، اس کے قریب کھڑا بڑے جذب سے بولا تھا۔ بلیک اور گرین نفیس سے سوٹ میں اس کا دلکش سراپا اور دلکش لگ رہا تھا۔ آگ کی حدت سے سرخ ہوتا چہرہ عمر کی نظروں کی تپش سے مزید دہکنے لگا۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ عمر پلیز جاؤ یہاں سے، میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نظروں کی تپش اور لہجے کی گھمپیرتا نے خود تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ تبھی اس کے مزید کسی محبت بھرے مظاہرے سے پہلے بول اٹھی، کیا میں یعنی عمر حیات خان؟ اس کی بات عمر کے سر سے لگی اور پیروں پر بجھی تھی۔ احتجاجاً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تامین نے اس کی بات کاٹ دی۔ عمر پلیز سمجھا کرو، یعنی اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے؟ شرارت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس کے اس طرح جھکنے سے کامنی سی تامین پوری کی پوری اس کے حصار میں آ کر چھپ سی گئی تھی۔ اس کا موڈ اسی طرح بدلتا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ آف وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ میں بھرے بھرے بازوؤں کسرتی بدن اور چوڑے شانے اس کی شاندار شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر تیکھے نقوش کے ساتھ ساتھ گھنی سیاہ مونچھیں اس کی بھرپور مردانہ وجاہت کا ثبوت تھیں۔ مجبوری ہے، کیونکہ چچا جان یہ سب کچھ قبول کروا کر ہی باہر گئے ہیں۔ اس نے پیچھے پلٹتے ہوئے اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا۔ اس کا مطلب ہے تم یہ سب کچھ محض مجبوری میں قبول کر رہی ہو؟ ہونا آخر سی آئی اے میں اپنے مطلب کی بات پر کیسے فوراً کان کھڑے ہو گئے ہیں تمہارے؟ اچھا یہ بتاؤ، چائے پیو گے یہیں یا باہر؟ اس نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باہر ہی پئیں گے، یہاں تو بہت گرمی ہے، اس نے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تائی جی نظر نہیں آ رہی؟ چائے کا کپ اسے تھما کر جب وہ قریبی صوفے پہ بیٹھی تب اس نے پوچھا۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے مختصر جواب لے کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا، پھر بولی، جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس وقت مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، تبھی تم۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کا یوں فرصت سے بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے تامین سے یقیناً کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تو وہ جب بھی آتا تھا زیادہ نہ رکتا تھا۔ اصل میں احسن ماموزاد کے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی سمیرہ کے قتل کا کیس آیا ہے۔ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر اوقات شہر سے باہر رہتا تھا۔ تامین کے اندازے کی درستگی پر حیران ہوتا وہ اسے اپنی آمد کی وجہ بتا رہا تھا اور پھر اس کیس کی تمام تفصیل سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ ہمارے ملک میں انصاف کس قدر مہنگا ہے، یہ بات تم سے زیادہ اور کون جا سکتا ہے، بلکہ غریب کی پہنچ سے کسی حد تک دور رہی ہے۔ انصاف؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ مگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ لڑکی کا قتل اس کے شوہر نے کیا ہے؟ اس نے سوچ انداز میں پوچھا۔ کچھ دیر قبل کہی عمر کی اس بات پر اس کی سوئی اٹک گئی تھی، تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تامین ڈیئر، ہم سی آئی اے والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ جتنے یقین سے وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے تامین سمجھ گئی کہ یہ بات وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ ذاتی طور پر اس کیس سے متعلق وہ مکمل چھان بین کر چکا ہوگا، تبھی اس کیس کو لڑنے کے لیے اسے فورس کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں یہ کیس ہر حال میں لڑنا ہے۔ غریب والدین اپنی بیٹی کو اس ناگہانی موت پر بری طرح غمزدہ ہیں، جبکہ لڑکی کا شوہر سرسری سی قانونی چارجوئی کرنے کے بعد یوں مطمئن ہے جیسے قتل ہونے والی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ سمیرہ بی بی۔ چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم احسن بھائی سے کہنا وہ سمیرہ بی بی کے والدین کو لے کر کل صبح میرے آفس آ جائیں، باقی تفصیل میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ اور ہاں، تمہیں ہر حال میں اس کیس کے سلسلے میں میری مدد کرنی ہے، تم ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، اس نے پورے خلوص سے یقین دلایا۔ عمر بھائی اب چلیں بھی، یا یوں ہی آپ ہی کے چرنوں میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دیں گے؟ شامین کمرے میں داخل ہوئی تو عمر کی بے نیازی اسے تپا گئی، تبھی چڑ کر بولی تھی۔ ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ معمول کی بات تھی، کیونکہ ان کا رشتہ اس نوک جھوک کا متقاضی تھا۔ اچھا، یہ اسٹار پلس کی زبان بولنا بند کرو اور اگر چلنا ہے تو جا کر تیار ہو جاؤ، میں بھی تب تک تیار ہو کر آتا ہوں۔ اسے ٹوکنے کے بعد اس نے اپنا رخ تامین کی جانب کیا۔ اوکے تامین، کل صبح احسن تمہارے آفس میں سمیرہ بی بی کے والدین کو لے کر پہنچ جائے گا، باقی کارروائی کرنے کے بعد جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو بلا تکلف آواز دے لینا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شلوار، سرخ و بلیک بڑے بڑے پھولوں والی قمیض پر چنا ہوا دوپٹہ گلے میں ڈالے نقصق سے تیار وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے عمر کا انتظار کر رہی تھی، مگر جب اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو وہ تن فن کرتی حیات ولا چلی آئی۔ عمر بھائی کہاں ہیں آپ؟ اب چلیں بھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ برآمدے میں کھڑی اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر جواب میں عمر کی بجائے سمرانہ بیگم کو اندر سے آتا دیکھ اسے حیرت ہوئی۔
چچی جان، عمر بھائی کہاں ہیں؟ میں کب سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ تو کب کا چلا گیا، مگر بیٹا تمہیں اس کے ساتھ کہاں جانا تھا؟ کہاں چلے گئے؟ مگر کب؟ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ… ان کے جواب سے اسے ایک دم شوق سا لگا۔ غصے کا گراف ایک دم سے بڑھ گیا۔ نازک گلابی رنگت مارے تیش کی آہستہ آہستہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بتا رہا تھا کہ ایک کیس کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے ملنا ہے، اس لیے رات کو لیٹ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اس کی کیفیات سے بے خبر وہ محبت بھرے میٹھے لہجے میں تفصیل بتا رہی تھی۔ اوف عمر بھائی، آئی ول کل یو۔ کاش آپ اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں… غصے سے دانت پیستے ہوئے وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا عمر اس وقت اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا حشر نشر کر دے، مگر ماں سوائے صبر کے وہ اس وقت اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا، یہ تو روٹین کی بات تھی۔ وہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا، اسی طرح اسے بے وقوف بنا جاتا تھا۔ دراصل حسن اس کی کمزوری تھا۔ وہ خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عمر وقت پڑنے پر اپنے کام اس سے نکلوا لیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حسان احمد کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام رضا احمد اور چھوٹے کا نام حیات احمد تھا۔ یہ دونوں ہی ان کی کل کائنات تھے۔ جب بچے کچھ بڑے ہوئے تو ثریا بیگم دونوں بچوں کی ذمہ داری تنہا حسان احمد کے کاندھوں پر ڈال کر اس دنیا سے چل بچی۔ بی بی کی دائمی جدائی کے بعد حسان احمد نے اپنے دونوں بیٹوں کو ماں اور باپ بن کر پالا۔ ان کی تربیت ایک خاص نہج پر کی۔ رضا احمد نے تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی لیکچرر کی پوسٹ پر فائز ہو گئے، جبکہ حیات نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی کا دن آ پہنچا اور یوں ان کی شادی دھوم دھام سے انجام پائی۔ اب دونوں نے عملی زندگی میں قدم رکھ لیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حسان احمد بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ہاں، مگر جاتے جاتے دونوں بھائیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی تاکید ضرور کر گئے تھے، اور گزرے وقت نے ثابت کیا کہ ان دونوں بھائیوں نے ان کی گئی تاکید پر کس حد تک عمل کیا۔ کہنے کو بڑے رضا احمد تھے، لیکن اولاد حیات احمد کی بڑی تھی، کیونکہ رضا احمد کے ہاں شادی کے کچھ عرصے بعد تک اولاد نہ ہوئی، جبکہ حیات احمد کے گھر شادی کے دوسرے برس ہی اللہ نے بیٹا دے دیا تھا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ اور پھر عمر کے بعد حیات احمد اور سمرانہ بیگم کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دوسری طرف رضا احمد اور شگفتہ بیگم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی اور انہیں ایک چاند سی بیٹی سے نواز دیا، جس کا نام انہوں نے تامین رکھا، اور پھر تامین کے بعد شازمین پیدا ہوئی، اور یوں یہ گھرانہ مکمل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے گھر ساتھ ساتھ تعمیر کروائے تھے۔ دونوں بھائیوں میں محبت تھی تو دونوں بھائیوں کی بیویاں بھی آپس میں صلح صفائی سے رہتی تھیں، اور ان کے بچوں کے درمیان بھی ایک لازوال اور اٹوٹ محبت پنپ رہی تھی، اگرچہ کہ گھر الگ الگ مگر ساتھ ساتھ۔ اس لیے شروع سے ہی تینوں بچے ایک ساتھ رہتے تھے، اور بچوں کی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے رضا احمد اور حیات احمد نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا، یعنی عمر اور تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ۔ یوں 14 سالہ عمر اور 11 سالہ تامین کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، رضا احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ پہلے ہی اٹیک میں چل بسے، اور حیات احمد اپنی کمپنی کے ویزے پر کینیڈا چلے گئے۔ عمر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولیس میں CIA کا ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا۔ تامین نے LLB کر کے پریکٹس شروع کر دی تھی، اور اب اس کا شمار شہر کے کامیاب وکلا میں ہوتا تھا۔ نازک و کم عمر سے تامین اگر کوئی کیس لے لیتی تو پوری تیاری سے کورٹ میں داخل ہوتی تھی، اور پھر کسی کیس کا ہار جانا یہ تو ناممکن تھا۔ ان سب میں قدرت کی مہربانی، غریبوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمر کی کوششوں کا بھی عمل دخل تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ نکاح جیسے لازوال بندھن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے تھے، ایک دوسرے سے اپنی ہر مشکل اور پریشانی شیئر کرتے، اور جہاں ضرورت پڑتی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے۔ جب بھی عمر کو کوئی ایسا شخص نظر آتا جو اپنی غربت کے سبب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے سے قاصر ہوتا، تب وہ پوری جانچ پڑتال کرتا کہ آیا مطلوبہ شخص واقعی بے گناہ ہے اور اسے انصاف کی ضرورت ہے۔ ایسے کتنے ہی بے گناہ غریب لوگوں کے کیس تامین نے صرف ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے لڑے تھے، اور اس لڑائی میں عمر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سمیرہ بی بی کا کیس بھی اسی نوعیت کا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات تھی، چھٹی کا دن تھا، وہ لان میں بیٹھی ضروری کاغذات دیکھ رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت اپنی جوان بیٹی کو لے کر ان کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ تامین کو لان میں بیٹھے دیکھ کر دونوں سیدھی وہیں چلی آئیں، اور پھر تامین کو سلام کر کے وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ بوڑھی عورت کے جھریوں بڑے چہرے پر موجود آنکھوں میں نمی تھی، مٹی دھول سے اٹے پاؤں، پریشان حال اور لباس کی خستہ حالی ایک انکہی داستان سنا رہے تھے۔ وہیں ایک داستان جسے تامین دن میں نہ جانے کتنی بار سنتی تھی، اور ہر بار اس کے سینے میں موجود درد مند دل ٹوٹ کر نئے سرے سے ہمت پکڑتا تھا۔ بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کرو،
میرا گھر والا فوت ہو چکا ہے، بیٹا کوئی نہیں، جوان لڑکی کا ساتھ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، سر چھپانے کو کوئی چھت نہیں۔ زمانہ بہت خراب ہے بی بی، جوان لڑکی کو لے کر کسی کے گھر بھی نہیں رہا جا سکتا۔ آپ بہت شریف لوگ ہیں بی بی، اللہ کے لیے ہماری مدد کریں۔ بوڑھی عورت نے آنسوں کی بارش میں اپنی داستان سنائی اور تب کچھ سوچ مچار کے بعد صدا کی نرم اور ہمدردی کی ماری تامین نے انہیں اپنے گھر میں کام پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ اگرچہ کہ انہیں کسی ملازم کی ضرورت تو نہ تھی، مگر فی الحال وہ ان ماں بیٹی کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس کی بہت مخالفت کی، مخالفت تو عمر نے بھی کی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کسی بھی اجنبی کو گھر میں بطور نوکر رکھ لینا سراسر نقصان دہ ہے۔ کراچی کی بے شمار وارداتوں میں گھر کے نوکر ہی ملوث پائے گئے تھے، اس لیے اس نے تامین کو بہت سمجھانا چاہا کہ انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دو، مگر تامین جیسی ذہین وکیل نے اپنے مضبوط دلائل سے انہیں چپ کروا دیا، کیونکہ تامین کے نزدیک اس وقت بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو پیسے سے زیادہ عزت کے تحفظ کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے گھر میں رکھنے جیسا بڑا اقدام بھی اس نے اسی لیے اٹھایا تھا، اور پھر انہیں کچھ عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد ایک دارالامان میں بھیج دیا۔ کہاں گیا؟ اف، مل کیوں نہیں رہا؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا، مگر موبائل تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے لینڈ لائن نمبر سے اپنا موبائل نمبر ڈائل کیا کہ اس طرح موبائل کی بیل بجنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ اپنا موبائل گھر میں ہی کہیں رکھ کر بھول گیا تھا، مگر دوسری طرف بیل جانے کی بجائے سوئچ آف بتایا جا رہا تھا، مگر میں نے تو سوئچ آف نہیں کیا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالتے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں میرا موبائل کہیں گر گیا ہے یا پھر چوری؟ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے احسن کے پاس سے اٹھتے ہوئے موبائل میری جیب میں تھا، اور پھر جب شامی نہیں، اس کے جانے کے بعد میں نے خود تامین کو کال کی تھی۔ پھر صوفے میں دھنسا وہ اپنے دن بھر کی مصروفیات کو ذہن میں تازہ کر رہا تھا کہ کہیں وہ اپنا موبائل باہر ہی تو نہیں چھوڑ آیا۔ ٹرن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا یا کسی نتیجے پر پہنچتا، فون کی بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس پریشانی کے عالم میں فون کی بیل اور فون کرنے والا اسے نہایت ہی برے لگے تھے۔ سمرہ بیگم کی ڈسٹربنس کا خیال کرتے ہوئے الجھے ذہن کے ساتھ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، آواز میں کوفت نمایاں تھی۔ ہلو گے تو ملے گا نا؟ باہری لہجے میں بولتے ہوئے دوسری طرف جو کوئی بھی تھا شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ملے گا؟ اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ لہجہ کچھ پر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ آپ ہے کون، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہا ہوں؟ عمر کی بات کرتے ہوئے دوسری طرف سے بات مکمل کی گئی۔ بچہ، ابھی تو ہم نے اپنے علم کی طاقت سے تمہارا موبائل ہی غائب کیا ہے، مت بھولو ہم اپنے علم کی طاقت سے تمہیں بھی غائب کر سکتے ہیں۔ چلے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ کم از کم اس طرح دنیا کے ان جھنجھٹوں سے تو آزادی ملے گی۔ عمر نے بہت ریلیکس سے انداز میں جواب دیا۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہ تھا، بقول اس کے ماموزاد احسن کے، جو اسے بلاتا ہی بڑی چیز کے نام سے تھا۔ حد ادب گستاخ لڑکے، تم ہمارے غیظ و غضب کو آواز دے رہے ہو۔ دوسری طرف غصے سے بھرپور آواز میں کہا گیا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میرا مطلب ہے کہ تمہاری آواز سے مجھے یہ سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے کہ تم مرد ہو یا کوئی عورت۔ بہرحال تم جو کوئی بھی ہو، فی الحال میرے سامنے آنے کی زحمت کر لو، باقی معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ دوسری طرف والے کو باتوں میں الجھا رہا تھا، مگر ذہن اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر برا ہوا کہ اسی وقت لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تبھی عمر کے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ CLI پر نمبر چیک کرنے پر پتہ چلا کال کرنے والی نے اسی کے موبائل نمبر سے کال کی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، گھر پہنچنے تک موبائل میری جیب میں تھا۔ شاور لینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل اور والیٹ دونوں بیڈ پر رکھے تھے۔ اوہ، یہ خیال آتے ہی اس کا ذہن سب کچھ سمجھ گیا۔ یقیناً شاہزمین کی بچی کی ہی شرارت ہے۔ شاہزمین کا خیال آتے ہی وہ سرعت سے کمرے سے نکلا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا یہ شاہزمین ہی ہو سکتی ہے، اور اگلے 1.5 منٹ بعد وہ ان کے گھر میں موجود تھا۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی وہ انگوروں کی پلیٹ گود میں رکھے ان سے مکمل انصاف کر رہی تھی۔ راہداری سے آتے عمر کو دیکھ کر گنگناہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شاہزمین کی بچی، لگتا ہے عمر بھائی کی دم پر۔ اوہ سوری، میرا مطلب ہے کسی نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ عمر کے چلانے کا اثر لیے بغیر بڑے سکون سے بولی، پھر انگوروں کا گچھا پلیٹ سے اٹھا کر ایک انگور توڑ کر منہ میں رکھنے لگی، اور اس کا یہ سکون عمر کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ شاہزمین کی بچی، میرا موبائل کہاں ہے؟ پچھلے 2 گھنٹے سے میں اسے ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں، اور تم؟ اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ عروج پر تھے۔ کیا آپ کا موبائل؟ مجھے کیا پتا آپ کے موبائل کا؟ آپ کو میں چور نظر آتی ہوں؟ اماں دیکھیں، عمر بھائی مجھے چور کہہ رہے ہیں۔ چہرے پر زبردستی بے چارگی طاری کرتے اور آنکھوں میں
जान बूझ कर नमी लाते हुए वो शगुफ्ता के बेगम की जानिब रुख करते हुए बोली, जो वो वज़ू करके अपने कमरे में जा रही थी। ओह शाज़मीन, माय डियर सिस्टर, तुम खामखा माइंड करी गई, मेरा ये मतलब नहीं था। शाज़मीन के ख़तरनाक तेवर उसे लहजा बदलने पर मजबूर कर गए। वो समझ गया कि वो उससे इस दिन का बदला ले रही है। तभी लहजे को नरम बनाते हुए मोहब्बत से कहने लगा, इस तरह खुशामद करते हुए बिल्कुल मसखरे लगते हैं। उसने चिढ़कर जवाब दिया, शर्म करो शामसमीन, बड़ा है ये तुमसे। शगुफ्ता बेगम को भी उसके बोलने का अंदाज बुरा लगा था, तभी टोके बगैर न रह सकी। हैं तो मैंने कब कहा कि ये मुझसे छोटे हैं? क्यों उमर भाई, क्या मैंने ऐसी कोई बात की है? उसकी मुस्कुराहट जलती पर तेल का काम कर रही थी, मगर उमर जब्त किए हुए था। इस वक्त मोबाइल की बरामदगी ज़रूरी थी। इसके बहुत से ज़रूरी नंबर उसकी मेमोरी में सेव थे, जिसकी उसे इस वक्त अशद ज़रूरत थी। मजाल है जो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर खामोश रह ले, ऐसी नाखल्फ औलाद है मेरी। उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहा। फिर उमर से बोली, तुम बैठो बेटा, मैं ज़रा ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ। जानबूझकर नमाज करने कज़ा करने का फ़ायदा? जी अच्छा ताई जी, उसने सआदतमंदी से कहा। फिर उनके चले जाने के बाद बोला, देखो शाज़मीन, मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। मुझे इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। अब क्या? उसने बहुत नरमी से कहा। तो ठीक है, पहले बैलेंस मेरे मोबाइल में शेयर करें, फिर देखेंगे। उसकी परेशानी को समझते हुए वो भी जल्द ही लाइन पर आ गई। यहाँ शायद उमर पर तरस आ गया था। चूँकि मोबाइल पास होने की वजह से बैलेंस का पता था कि काफ़ी है, इसलिए बैलेंस शेयर करने की शर्त रख दी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मोबाइल मुझे दोगी तो मैं बैलेंस शेयर करूँगा ना। ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया था। वो शाज़मीन ही का जो किसी का उधार रखे। चूँकि उमर भाई, मैं जानती हूँ कि मोबाइल हाथ में आते ही आप मुझे फिर चकमा दे जाएंगे, इसलिए ये नेक काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, वो भी अपने नाम की एक थी। अच्छा यार जाओ, बैलेंस शेयर करके मुझे जल्दी से मोबाइल ला कर दो। उसने जान छुड़ाई। आज वो उसकी किसी बात पर यकीन न कर रही थी, और कुछ ही देर बाद उमर मोबाइल लाकर उमर के हाथ पर रख दिया। जाती गर्मी और आती बहारों ने तामीन के चेहरे को भी बहार की मानिंद तरोताज़ा बना दिया था। अपनी ज़ात के एतमाद और रोज़ बरोज़ बढ़ती बेलोस मोहब्बतों ने उसे और भी हसीन बना दिया था। अपनी तमाम मसरूफियात से जो वो वक्त बचता, तामीन वो वक्त नए नए पौधे लगाने और अपने घर के लॉन को सजाने संवारने में सर्फ कर देती। वकालत उसका पेशा था तो बागबानी उसका मशगला था, और दोनों को वो हिसाब से वक्त दे देती थी। उसने कुछ नए पौधे मंगवाए थे, मुल्की और गैर मुल्की हर तरह के पौधे उसके लॉन की जीनत बने हुए थे। अभी वो इन्हीं की देखभाल में मसरूफ़ थी जब शगुफ्ता बेगम चली गई। तामीन, तुम्हारे लिए तो सिर्फ दो चीज़ें अहम हैं, एक वो कोर्ट कचहरी और दूसरे ये पौधे। बाकी सब चीज़ों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। बरहम मिजाज से लिए वो बोल रही थी, मगर तामीन उनके मिजाज की बरहमी को समझने से कासिर थी। तभी तो हैरत से कहा, क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है ना आप? वो बस इतना ही बोल पाई, तुम्हारी चची की तबीयत कल से कुछ नासाज है, मगर तुम्हें तो शायद ये भी इल्म नहीं होगा। उन्होंने तंजन कहा, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि वो तुम्हारी सास बाद में है, पहले वो तुम्हारी चची हैं। मगर तुम। सॉरी अम्मी, मुझे वाकई उनकी तबीयत की खराबी का पता न था। अभी अभी उनकी तरफ चली जाती हूँ। वो उलझे बिखरे बालों की चंद आवारा लटों को एक हाथ से कान के पीछे उरसते हुए बोली, और फिर कुछ ही देर बाद वो हयात विला में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वो सीधी उनके कमरे में चली आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी बेटी को अपनी चची का ख्याल कैसे आ गया? बेड से उठते हुए उन्होंने उसे गले लगाकर उसकी पेशानी चूमते हुए हल्का सा शिकवा किया था। सॉरी चची जान, बस मसरूफियत। आप भी कहती होंगी कितनी नालायक बेटी है मेरी। उसने लाड से उनकी गोद में सर रखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, कितना अच्छा हो तुम इस घर में इसी तरह चलो फिरो, शोख रंग कपड़े पहनो, बिल्कुल ऐसे ही सजी संवरी रहो जैसा मैं सोचती रहती हूँ। उन्होंने उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा। उनकी आंखें तामीन को देखकर जुगनुओं की तरह चमकने लगती थीं। उन्हें तामीन बेहद प्यारी थी। बेटी के रूप में प्यार करते करते वो उन्हें बहू के रूप में मिल गई थी, मगर जब तक वो रुखसत होकर बहू के रूप में इस घर में नहीं आ जाती, उनकी ये खुशी अधूरी थी। अच्छा चची जान, ये बताएं कि आपकी तबीयत अब कैसी है? मुझे पता चला था कि आपने फिर अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बरती है। उसने बात बदलते हुए कहा, और साथ ही उठकर बैठ गई। समझा करो, तबीयत की खराबी तुम्हें बुलाने का एक बहाना थी, और तुम आ गई। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। उन्होंने बेड से नीचे पाँव उतारते हुए कहा, अरे ये क्या, आप बैठें। आज आपकी ये नालायक बेटी अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय और साथ में ड्रम स्टिक बना कर लाएगी। आज की पूरी शाम आपके नाम। उसने शोखी से कहा, और फिर उनका जवाब सुने बगैर ही किचन की जानिब बढ़ गई, और थोड़ी देर बाद चाय के साथ शामी कबाब और ड्रम स्टिक लिए दोबारा उनके सामने मौजूद थी। वो शाम उन दोनों ने एक दूसरे की संगत में बहुत इंजॉय की। उन्होंने अपने पुरजोर मोहब्बत भरे इसरार से उसे रात के खाने तक अपने पास ही रोक लिया था। फिर फ़ोन करके शगुफ्ता बेगम से भी कह दिया। ढेर सारी बातों, हंसी मजाक और लाड प्यार में वक्त गुजरने का पता ही न चला। चूँकि उमर के घर आने की कोई टाइमिंग ना थी, इसलिए उन दोनों ने उसका इंतज़ार किए बगैर खाना खा लिया
اور پھر ان کے سونے کے بعد رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے ان کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اسی وقت عمر چلا آیا۔ تامین کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے جہاں خوشگوار حیرت ہوئی وہاں من چلا دل کچھ اور شو ہو گیا، مگر ساتھ چونکہ احسن بھی تھا اس لیے اپنی بے اختیاری پر قابو پاتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا یقیناً وہ سمرہ بیگم سے ملنے آئی تھی اور اب جا رہی ہوگی۔ احسن سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تامین، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو پلیز 2 کپ اچھی سی چائے بنا دو۔ تب چاروں ناچار اس بات میں سر ہلاتی وہ کچن کی جانب بھر گئی۔ اگر اس وقت وہاں احسن موجود نہ ہوتا تو وہ عمر کو صاف جواب دے دیتی، مگر اب احسن کی موجودگی نے اسے مجبوراً چائے بنانا پڑ رہی تھی۔ ابھی چائے کا کپ پانی رکھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہر سی محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دونوں بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں مانی خیز چمک لیے وہ دشمن جا کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ شاید احسن ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ آج پتہ چلا کہ گھر میں بیوی کی موجودگی باہر سے آنے والے تھکے ہارے مرد کی ساری تھکن کس طرح اتار دیتی ہے۔ گھمبیر لہجے میں بولتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گھمبیرتا نے جہاں تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کیا تھا وہاں اس کے قریب خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی۔ رات کے اس پہر یہ خاموشی، یہ تنہائی، اوپر سے شرعی رشتہ اور تعلق، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی تھی۔ عمر، تمہیں تو ہر وقت بس چائے ہی چاہیے ہوتی ہے، بھلا یہ کون سا وقت ہے چائے کا؟ اس کی جانب سے رخ پھیر کر ہمیشہ کی طرح خود کو بولڈ ظاہر کرتی ہوئی وہ بولی تھی، جانے عمر، چائے کا نہ صحیح مگر چاہ کا تو یہی وقت ہے، تو پھر وہی دے دو۔ عمر نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بھرپور معنی خیز لہجے میں کہا۔ دھک دھک کرتے تامین کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ عمر کی گرم گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے یہ قیامت خیز لمحات، اوپر سے عمر کی بے باکی، اسے نظریں ہٹانا محال لگ رہا تھا۔ عمر، پلیز چھوڑو مجھے، وہ چائے، اس نے بدقت تمام کہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت عمر کی نظروں کی تپش سے مزید گلابی ہو گئی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، سانسوں کی خوشبو اور ان رس بھرے لبوں کی نرمی کبھی کبھی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیے وہ دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے نرم کانپتے لبوں پر پھیرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دل ناداں اس وقت کوئی بے باک جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کے حسن کے آگے اپنا ضبط کا پیمانہ اسے چھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر، پلیز چھوڑو مجھے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ تامین، مجھے اتنا مت تڑپاؤ کہ میں کسی دن تمہارے ساتھ زبردستی کرنے پہ مجبور ہو جاؤں۔ تمہاری ایک بے جا ضد کے آگے میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں غصہ تھا۔ جاؤ، چلی جاؤ، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ بہت بدتمیز ہو تم، چچا جان کو آنے دو، انہیں بتاؤں گی کہ تم دن بدن کس قدر بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اس کے غصے کی مطلق پرواہ کیے بغیر وہ بولی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہاں ضرور بتانا، پھر وہ بدتمیزی کی نوعیت بھی پوچھیں گے، وہ بھی تفصیل سے بتانا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جسے وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ نیلم امتیاز، تم خام خواہ محکموں کو برا کہہ رہی ہو۔ کوئی بھی محکمہ یا شعبہ بذات خود برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس محکمے سے وابستہ لوگ اور ان کی کارکردگی کو ہم اچھے برے کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی محکمے سے وابستہ شخص اگر اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی برتے گا تو یقیناً پورا محکمہ بدنام ہوگا، مگر یہ کہہ دینا کہ فلاں محکمہ برا ہے یا فلاں اچھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تامین نے کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے نیلم امتیاز سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت تامین کے آفس میں موجود تھی۔ نیلم امتیاز کو ان کے چیمبر میں بطور ایڈوکیٹ آئے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ بے حد طرح دار سمارٹ سی نیلم امتیاز کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ناز و ادا میں بولڈنس کے ساتھ بلا کا اعتماد اس کے حسن کو مکمل اور مربوط ظاہر کرتا۔ ہاں تو بات وہی ہوگی نا کہ جس محکمے کے افراد فرض شناس، محنتی اور وفادار نہ ہوں گے وہی محکمہ برا کہلائے گا۔ تم دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ہاں پولیس کا محکمہ لے لو، ڈھونڈنے سے بھی تمہیں فرض شناس، ملک و قوم کے ساتھ ساتھ اپنے محکمے سے وفادار پولیس مین نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس محکمے کے افراد نے رشوت، حرام خوری، کاہلی اور نااہلی سے اس محکمے کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب اس محکمے کو برائی کی جڑ کہا جاتا ہے، تو پھر شہریوں کو تحفظ کہاں سے دیں گے یہ لوگ؟ نیلم امتیاز کے لہجے اور انداز میں مایوسی اور حقارت تھی۔ ان دونوں میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مسئلے پر بحث ہوتی رہتی تھی، دوسرے لفظوں میں اختلافات کے پہلو نکلتے رہتے تھے۔ تم غلط کہہ رہی ہو نیلم امتیاز، ملک میں جو بھی تھوڑا بہت امن و امان ہے وہ تو پولیس کا ہی مرہون منت ہے۔ اب بھی ایسے کتنے فرض شناس افسر اور جوان پولیس مین ہیں
جو ملک میں امن و امان کی خاطر چور ڈاکوں اور دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ محکمہ سفارش کاہلی اور رشوت جیسی مغلظات کی وجہ سے بدنام ہے تو اس محکمے کے لوگ ہی اس کے نام کو روشن بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مچھلی پورے جل کو گندا کرتی ہے، اسی طرح اس محکمے کو بھی کئی لوگ بدنام کرنے کے ذمہ دار ہیں، مگر یہ محکمہ برا نہیں ہے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ان کی جڑوں میں پل رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہی ہے، پھر یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک محکمے سے جوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے۔ تامین بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ویسے بھی ان میں اکثر و بیشتر اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے خیال میں نیلم امتیاز کی سوچ صحت مند نہ تھی۔ وہ کسی کے حق میں ہوتی تھی تو شدت سے اس کی حمایت کرتی اور مخالف ہوتی تو شدت سے اس کی نفی کرتی، جیسے اس وقت کر رہی تھی۔ چھوڑو یار یہ فضول کی بحث، اچھائی اور برائی کی اس بحث میں تم لوگ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ چلو تامین، اچھی سی چائے منگواؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ خولا عباسی نے جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر تامین نے سر ہلاتے انٹر کام پہ چائے لانے کو کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خوشگوار موڈ میں وہ تینوں چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ویسے تامین تم ہو بہت لکی، عمر حیات جیسا ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ تمہارا شریک سفر بنے گا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ خولا عباسی کی نظر تامین کی فائل پر لکھے جلی حروف میں عمر حیات پر پڑی تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اوہ ہاں، تمہارے کزن عمر سے یاد آیا۔ تامین کے بولنے سے قبل ایک نہ سمجھ میں آنے والی چمکیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نیلم امتیاز بول پڑی، انداز کچھ پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جتا دینے والا بھی تھا۔ تمہارا یہ کزن کچھ زیادہ ہی اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ رہا؟ کچھ بھی خبر بھی رکھتی ہو اپنے اس کزن کے متعلق یا نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات نے تامین کو ایک دم سے غصہ دلایا تھا۔ یہی کہ عمر حیات تمہارا آنے والا کل ہے، اور اگر آج تم اپنے اس آنے والے کل سے غافل ہو گئی تو وہ یقیناً کل کو کسی اور کی باہوں میں ہوگا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی وہ بڑے معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی، اور اس بات نے تامین کے پورے وجود میں غصے کی ایک لہر دہرا دی۔ شٹ اپ نیلم امتیاز، تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عمر کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، اور آنے والے کل میں بھی میرا ہوگا انشاءاللہ۔ خود پر ضبط کیے وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشرط یہ کہ شیبہ حسن نے اسے تمہارا رہنے دیا تو۔ نیلم کا لہجہ اور انداز آگ لگا دینے والا تھا۔ بات ہو کیا رہی تھی اور کہاں پہنچ گئی؟ شیبہ حسن؟ کون شیبہ حسن؟ اور عمر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دل میں ابھرتے انجانے خدشے اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ آج کل تمہارے عمر کا ہر تعلق شیبہ حسن سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو رہا ہے، اور تم یقیناً اس سب سے بے خبر ہو۔ نیلم امتیاز نے تمسخرانہ انداز میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا عمر ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو لہجہ یقین و بے یقینی کے درمیان لرز اٹھا۔ آج تک اس نے عمر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہ سنی تھی۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی ان دونوں نے قدم رکھ لیا تھا، مگر ایسی ویسی کوئی بات اس نے عمر میں نہ دیکھی۔ لڑکپن یا ٹین جیسی عمر ہوتی ہے جب اچھے اچھے بہک جاتے ہیں، مگر اس دور میں بھی عمر نے ایسی ویسی کبھی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ تامین کے لیے اس کے جذبات اور خواہشات خود تامین سے چھپی ہوئی تو نہ تھی، پھر یہ یکایک نیلم امتیاز اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ یقین جو دل میں پنہا تھا، نیلم کے لہجے کی سچائی اس یقین کو ڈاواڈول کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ نیلم امتیاز، اس وقت کوئی بھی ایسی بے بنیاد بات مت کہنا کہ جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، اور بس جس سے تم اور تمہارا کردار میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے۔ اس نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، میرے پچھتاوے کو چھوڑو اور یہ سوچو اگر تم یوں ہی عمر پر اندھا یقین و اعتماد کر کے بیٹھی رہی تو یقیناً کل کو وہ تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ اینی وے، میں 2 ماہ کی چھٹی کے لیے ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہی ہوں، اور جانے سے پہلے تمہیں عمر کے بارے میں انفارم کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ اعتماد اچھی چیز ہے، یہ زندگی کی شاہراہ پر روشنی کا کام دیتا ہے، لیکن اندھا اعتماد سوائے دھوکے اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اوکے، سی یو اگین، وہ بہت گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل سی یو کرتی تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کی باتوں کو سوچتی کتنی ہی دیر تامین سر تھامے بیٹھی رہی۔ اس کی جھیل کی مانند پرسکون زندگی میں پڑنے والے اس پتھر نے لہروں میں شور مچا دیا تھا۔ بس اب صبر نہیں ہوتا میری جان، دل ہر پل تمہاری محفل کی خواہش کرنے لگا ہے۔ گھر آتے ہی نظریں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا ہے مجھ پر کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزار کر رات کے جب گھر آتا ہوں تو دل پھر تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے جب تھکنے لگی تو سیدھی یہاں چلی ہے، مگر ڈرائنگ روم سے آتی عمر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ اپنا سیل فون کان سے لگائے وہ نہ جانے کس کے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ اوف، تمہاری یہی پیار بھری باتیں
قاتل ادائیں مجھے پاگل کیے رکھتی ہیں۔ ویسے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، میں نے اپنے ڈیڈی سے تمہارے لیے ہیرو کا خوبصورت سا سیٹ منگوایا ہے۔ تمہاری سراہی دار گردن پر وہ قیمتی خوبصورت نیکلس مزید قیمتی اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ اور انداز اپنا آپ نچھاور کر دینے والا تھا۔ اس کی اس طرح کی گفتگو نے تامین کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا۔ اس کی گفتگو سن کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا دوسری طرف لائن پر یقیناً کوئی لڑکی ہے، اور وہ تو پھر تامین رضا تھی، اس کی محبوبہ اور اس کی عزیز از جان شریک سفر۔ میری جان، ان باتوں کے علاوہ اور میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ کرنے کرانے کے لیے میرے ڈیڈی بہت ہیں۔ آخر کو انگلینڈ جیسے ملک میں اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں وہ سب کس کے لیے ہے؟ میرے اور تمہارے لیے نا۔ بس تم ایک بار میری زندگی میں چلی آؤ، پھر دیکھنا۔ عمر کہہ رہا تھا اور وہ جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی، اسے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہ ہو رہا تھا۔ تبھی خود کو اندر ہی اندر مضبوط کرتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے چلی آئی۔ عمر کے لیے اس کی یوں آمد خلاف توقع تھی، مگر پھر خود کو سنبھالتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے اجرت میں فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ عمر کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس نے پوچھ لیا۔ اس نے پوری کوشش کر کے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کان کچھ دیر قبل جو کچھ سن چکے تھے، دل اب بھی کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دوست تھا، تم بتاؤ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت؟ اس کے سوال کا سرسری سے انداز میں جواب دے کر اس نے خیریت پوچھی۔ کون سا دوست؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی۔ ہے ایک دوست، تم اسے نہیں جانتی؟ عمر نے ٹالنے کی کوشش کی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تقریباً تمہارے سبھی دوستوں کو جانتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی دھر آئی۔ یہ میرا نیا دوست ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، اور ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں ہر دوست کے بارے میں بتاؤں۔ تامین کی تکرار پہ وہ جھنجھلا کر بولا تھا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، اس وقت میرے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو۔ کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تم اور سارا دن کہاں رہے؟ تامین نے بہت استحقاق سے پوچھا۔ شاید ہر عورت کے اندر اپنے حق کے لیے لڑنے کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، وہ جس نے آج تک اس کے شب و روز کے متعلق نہ پوچھا تھا، اس دل میں اٹھتے انجانے وسوسوں کو دباتے ہوئے اس کے آج کے دن کی مصروفیات پوچھ رہی تھی۔ بس ایک کیس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ اس کا انداز سرسری تھا۔ کس کیس کے سلسلے میں؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے عمر پہلے بھی اس سے اپنے کیس ڈسکس کرتا رہا ہو، حالانکہ جس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق تھا وہاں کے لوگ خود اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ بدلہ بدلہ انداز عمر کو بھی محسوس ہوا تھا، تبھی بچائے اس کے کہ وہ دوبارہ تکرار کرتی، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا، پھر بولا، میرے کیس کو رہنے دو اور اپنے سمیرہ بی بی والے کیس کا سناؤ۔ کہاں تک پہنچا ہے وہ کیس؟ اس کے پوچھنے پر تامین نے تمام تفصیل اور کورٹ کی کارروائی کے متعلق اسے بتانا شروع کر دیا، مگر آج عمر کی عدم دلچسپی اس کے ایک ایک انداز سے نمایاں تھی، اور یہ بات تامین کی گہری نظروں سے چھپی ہوئی تو نہ تھی۔ تم آج کل نہ جانے کہاں ہوتے ہو، نہ اپنے آفس میں ملتے ہو، نہ ہی فون اٹینڈ کرتے ہو۔ اس کا لہجہ جتا دینے والا تھا۔ بتایا نا، مصروفیت۔ خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتا ہوں، اس نے ایک بار پھر ٹالنے والے انداز میں کہا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، رہنے دو، میں بس چلتی ہوں۔ دل پر بہت سارا بوجھ لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور دکھ کی بات یہ تھی کہ عمر نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ تامین کو دیکھ کر آج اس کے لہجے کی شوخی اور شرارت اور انداز میں ڈرانے والی مستی بالکل مفقود تھی۔ وہ تو تامین کو دیکھتے ہی اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا، مگر آج جب وہ خود چل کر آئی تھی تو اس کی عدم دلچسپی، اس کا اجنبی سا انداز اسے اندر ہی اندر نیلم امتیاز کی باتوں کی سچائی پر یقین کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل و دماغ کی الجھتی گھتیوں کو سلجھانے وہ یہاں آئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے وہ مزید بہت سے الجھے سوالوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ کامیابیاں نئی منزلوں کے نشان بناتی ہیں، اور نئی سے نئی منزلوں پر کمند ڈالنا اس انسان کی ازل سے خواہش رہی ہے۔ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تامین بھی ہر نئے کیس کو جیت کر بہت مطمئن اور مسرت ہوتی تھی۔ اس کے تجربے اور مشاہدے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا اور اس کے مرحوم ابو کا یہی خواب تو تھا کہ وہ شہر کی مشہور و معروف اور کامیاب ایڈوکیٹ بنے، اس کے نام کا چرچا پورے شہر میں ہو۔ وہ تمام کیس ہسٹری معلوم کر کے ہی کیس لیتی تھی، اور ہمیشہ ایسے کیس لیتی جس میں وہ سچائی کا ساتھ دے سکتی۔ اسی سچائی سے اس کے عزم اور حوصلے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور یہی سچائی اس کے اطمینان کا ذریعہ اور وسیلہ تھی۔ مگر آج نہ جانے کیا بات تھی کہ نہ اسے کسی بے گناہ کو انصاف دلانے کی خوشی ہوئی تھی، اور نہ سمیرہ بی بی والا کیس جیت جانے کی خوشی ہوئی تھی۔ کل سے اب تک وہ نیلم امتیاز کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں اور عمر کے بدلے رویے کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی،
مگر ذہن پر یہ سب کچھ اتنا ہی سوار ہو رہا تھا۔ اس کے الجھے الجھے انداز کو شگفتہ بیگم اور شازمین نے بھی محسوس کیا اور ان کے پوچھنے پر تامین نے انہیں صاف ڈال دیا تھا۔ اتنے سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ تامین کے کسی کیس کی سنوائی ہو اور عمر مس کر دے، مگر آج ایسا ہو گیا تھا۔ اس نے کورٹ میں عمر کا بہت انتظار کیا، مگر عمر کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ اس نے ایک دو بار اس کے سیل فون پر بھی رابطہ کیا تھا، مگر اس نے کچھ مصروف ہوں کہہ کر فون بند کر دیا۔ گھر پہنچ کر بھی بے چین دل اس کے انتظار میں ہمکتا رہا تھا۔ یہ شروع سے ان دونوں کا دستور رہا تھا۔ ان دونوں میں سے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا تو دوسرا اسے گفٹ دیتا تھا، بلکہ جیتنے والے کی کامیابی کو شاندار طریقے سے منایا جاتا۔ مگر آج گفٹ تو دور کی بات، وہ تو اسے مبارکباد دینے بھی نہیں آیا تھا، بلکہ آنا تو دور کی بات، اس نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ خود بد ہوتے دل میں بہت سے سوال اور وسوسوں کی ناک سر اٹھائے، آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے تک اس نے عمر کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا، مگر عمر کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ پھر اگلے 2 دن تک وہ ان الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی، اپنے دل و دماغ میں اٹھتے سوالات کے جواب ڈھونڈتی رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں عمر سے اس کا سامنا قطعی نہ ہوا۔ اس کی بیگانگی ہی اسے حقیقت کو قبول کرنے پہ اکسا رہی تھی، مگر دل ناداں کسی بات کو ماننے پر تیار ہی نہ تھا۔ اور پھر اسی کھوج میں ایک دن وہ اسے نظر آ گیا، ساتھ میں سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ اور ٹائٹ جینز میں ملبوس لڑکی۔ وہ یقیناً شیبہ حسن ہی تھی۔ بہت سے شاپنگ بیگ اٹھائے ہنستے مسکراتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر تمام شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھے، اور پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بڑے پیار سے اس لڑکی کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے بٹھایا تھا، اور خود دوسری طرف سے گھوم کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کسی دوسری عورت کے ساتھ اس کا یہ انداز اور تیور دیکھ کر وہ دم خود رہ گئی۔ دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی، وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا، اور وہ ماتم کناسی وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کس چیز کا ماتم کرتی وہ؟ اپنے دل کی دنیا کے اجڑنے کا ماتم مناتی، یا اپنی زندگی کی بربادی پر روتی، یا پھر اپنے اعتماد و اعتبار کے خون ہونے پر آنسو بہاتی؟ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، بیاں بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، اسے کتنا بتانا ہے، اسے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، اس آنچل کے کسی کونے کو کتنا بھگونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کسی دکھ کو کہاں پر کون سی شدت سے کہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ ذرا سا فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ پچھلے 2 دن سے اس کا ذہن کشمکش کا شکار تھا۔ دل و ذہن کی اس کشمکش نے اسے اداس، خاموش اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور ان گزرے 2 دنوں میں عمر سے اس کا ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ اس کی یہ بے تنائی اور بے وفائی اسے اندر ہی اندر مارے دے رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک یہ یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ عمر اور کسی عورت میں، اگر ذہن یقین کرنے کی کوئی تعویل دیتا تھا تو دل بے یقینی پر اکساتا تھا۔ ابھی تو وہ خود بھنجدھار میں کھڑی تھی، یقین اور بے یقینی کا پل صراط عبور کر رہی تھی۔ ابھی تو وہ خود اپنے لٹنے، اپنے بکھرنے کا ماتم کر رہی تھی۔ پھر شگفتہ بیگم اور شازمین کو کیسے اپنی قسمت کی بد نصیبی کا پتہ دیتی؟ اگر کانوں سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو آنکھوں دیکھے سچ کا کیا کرتی؟ کل تک اس کے لہجے میں عمر کے لیے یقین ہی یقین تھا، مگر آج اس نے تامین کا غرور پاش پاش کر دیا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ بے آواز روئے جا رہی تھی، اور شاید جب مان ٹوٹ جائیں تو دل اسی طرح کرچی کرچی ہوتا ہوگا۔ کسی چیز کا زوم خاک ہو جائے تو ذہن اسی طرح بکھرتا ہوگا، اور جان سے عزیز شخص سے ملنے والی بے وفائی شاید اس طرح بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہوگی، جیسا بڑا فیصلہ تامین نے کیا تھا۔ اور یہ فیصلہ اس نے کس دل، کس ذہن اور کس جرأت سے کیا تھا، یہ صرف اس کا دل، اس کا ذہن اور اس کے حوصلے ہی جانتے تھے، مگر اسے یہ فیصلہ بہرحال کرنا ہی تھا۔ اس نے نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اگلے ہی دن اسے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے ہوئے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی، اور ان پیپرز پر سائن کرتے ہوئے اگرچہ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر پھر اس نے خود کو جلد ہی مضبوط بنا لیا تھا۔ میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بھری وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں نے کہا نہیں۔ تامین کہاں ہے؟ تامین شامی، میں پوچھ رہا ہوں کہ تامین کہاں ہے؟ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے رضا ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے اسے غصہ کس بات پہ اور کس پر تھا، مگر اس کا غصیلا لہجہ اور بے حد جارحانہ انداز شازمین کو اندر ہی اندر ڈرا گئے۔ وہ عمر بھائی آپ ہی اندر؟ اس کے تیور دیکھ کر شازمین بکھلاہٹ میں اٹک اٹک کر بولی تھی، مگر وہ اس کی بات مکمل سنے بغیر اسی جارحانہ موڈ میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تامین، تائی جی، تامین کہاں ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے شگفتہ بیگم سے پوچھا۔ شازمین بھی اس کے تیور دیکھ کر پیچھے پیچھے اندر آئی تھی۔
اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اسے تامین کے متعلق بتاتا، خود اس کی نظر گیلری میں کھڑی تامین پر پڑ گئی، جو گمسم سی کھڑکی سے باہر تک جا رہی تھی۔ وہ ایک جست بھر کر اس تک پہنچ گیا اور اگلے ہی پل اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ لیا۔ میرا سکون برباد کر کے تم خود سکون سے نہیں رہ سکتی تامین بیگم، اس نے تامین کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ تکلیف سے تامین کی آنکھیں شفاف پانی سے لبریز ہو گئی تھی، مگر عمر کی گرفت کی سختی میں کمی نہ ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں اس پر غصہ ہو رہے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ شگفتہ بیگم بھی اس کے غصے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تکلیف کی شدت کو برداشت کرتی، تامین نے بمشکل کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی، مگر وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اسے اسی طرح کھینچتا ہوا شگفتہ بیگم کے سامنے لے آیا۔ اس سے پوچھے تائی جی کہ کیا یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرتی پھرے؟ نہیں، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا سمجھ لیا ہے اس نے مجھے؟ اس کی آنکھوں سے لپکتے چاروں نے خود تامین کے دل کو دہلا دیا تھا، اوپر سے اس کی آہنی سنگلاخ گرفت نے اس کے رہے سہے حواس بھی سلب کر دیے تھے۔ ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں نے، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر مچل کر اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب اور اپنے کارنامے کا حساب نہیں دو گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اس نے آگ برساتے لہجے میں کہا۔ ہاں، جو کچھ بھی میں نے کیا ٹھیک کیا ہے اور مجھے اس کا حق ہے۔ وہ جو عمر کے جارحانہ تیور دیکھ کر ایک لمحے ڈگمگائی تھی، اب خود سری سے بولی۔ کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو بیٹا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ شگفتہ بیگم ان دونوں کو آپس میں بات کرتا دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ کب تامین نے عمر سے اس لہجے میں بات کی تھی، اور عمر کے پھول برساتے لہجے کی وہ خود گواہ تھی، مگر اب آپ کی لاڈلی نے خلا کا مقدمہ دائر کیا ہے، مجھ سے خلا مانگی ہے، اس نے طلاق چاہتی ہے یہ مجھ سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، خلا کا یہ نوٹس مجھے اس کی طرف سے آج موصول ہوا ہے۔ یہ ٹھیک کیا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ اس کے غصے کا گراف بدرجہ اتم اوپر جا رہا تھا، تبھی چبا چبا کر بولا۔ غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ اور آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے، اور دوسری طرف شگفتہ بیگم کے ساتھ ساتھ شازمین بھی خلا کے نوٹس کا سن کر گھنگ رہ گئی۔ مگر میں بھی اسے بتا دوں گا کہ یہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے بڑوں کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے۔ میں نے اب تک اس کی ہر بات مانی ہے، مگر اب نہیں، بہت کر چکی ہے اپنی من مانیاں۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہے نا یہ، مگر میں بھی اسے اچھی طرح بتا دوں گا کہ اپنی چیزوں سے دستبرداری مجھے کبھی گوارا نہیں ہے۔ صرف اس کی ایک ضد کی وجہ سے میں اب تک خاموش رہا تھا، مگر اب نہیں، لے کر جا رہا ہوں میں اسے۔ آپ بھی سمجھ لینا کہ آج آپ نے اس کی رخصتی کر دی ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ، اس کے کیے گئے انکشاف نے سب کو متحیر کر دیا۔ زمانے گنگ ہو گئی تھی۔ تامین کا بازو ابھی تک عمر کی آہنی گرفت میں تھا، جسے آزاد کروانے کی اس نے بہت جدوجہد کی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسی طرح جارحانہ انداز میں اس کا بازو سے کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ ارے عمر بیٹا، رکو، میری بات سنو۔ اس کے قدم بڑھتے ہی شگفتہ بیگم یکدم ہوش و حواس میں آئی تھی، جبکہ تامین مسلسل وویلا کر رہی تھی۔ تائی جی پلیز مجھے مت روکیں، میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی اس حرکت نے میرے سینے میں آگ سی لگا دی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں، اس نے قدر رک کر کہا، اور پھر تامین کو کھینچتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ تامین کے احتجاجی جملوں کو نظر انداز کیے وہ اسے کھینچتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ رات کے اس وقت جب سخت سردی کی بدولت لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں منہ سر لپیٹے پڑے تھے، مگر وہ اس سردی سے بے نیاز اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ شازمین دیکھو، وہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری بچی؟ شگفتہ بیگم نے دیوار کا سہارا لے کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ دماغ تک جھنجھوڑ اٹھا تھا ان کا۔ پلیز امی، آپ پریشان مت ہو، وہ کوئی غیر نہیں، آپ ہی سے ان کا مضبوط رشتہ اور تعلق ہے۔ وہ آپ ہی کو لے کر جا بھی کہاں سکتے ہیں، اپنے گھر ہی گئے ہوں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، وہاں چچی جان خود سب کچھ سنبھال لیں گی، وہ تو آپ سے بھی زیادہ آپ ہی کو چاہتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ دیکھنا، ابھی کچھ ہی دیر بعد چچی جان بات کو رفع دفع کر کے آپ ہی کو چھوڑ جائیں گی۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آئیں، آپ کو اپنے کمرے میں لے چلوں۔ ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے شازمین انہیں دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، اور پھر سمرانہ بیگم کی عادت کو وہ جانتی تھی، اس لیے بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ عمر، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ تامین اس وقت سے مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اونچے لمبے مضبوط سے عمر کے آگے اس کا نازک سا وجود کیا اہمیت رکھتا تھا، اس لیے کھینچتی چلی جا رہی تھی، اور عمر اس کی چیخو پکاروں اور احتجاجی مظاہروں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سمرانہ بیگم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے چلی گئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چچی جان دیکھیں، عمر مجھے، انہیں اپنے سامنے دیکھ کر تامین ایک دم ان کی جانب لپکی۔ عمر، کیا بدتمیزی ہے، کیوں کر رہے ہو تم تامین کے ساتھ ایسا؟ اگرچہ کہ بھی وہ اصل بات سے واقف نہ تھی، مگر منظر دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ
गई थीं। तभी आगे बढ़कर तामीन को थामना चाहा, मगर उमर ने एक झटके से उसका बाजू खींचकर उसे अपने पीछे कर लिया और खुद समराना बेगम के सामने तनकर खड़ा होता हुआ चीख उठा, आपको मेरी बदतमीजी नजर आ रही है, मगर ये नहीं पता कि आपकी लाडली ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। पढ़ें इसे और दाद दें अपनी लाडली बहू के आला और रफा दिमाग की। उसने खुला का नोटिस उनके हाथ में थमाया था, फिर तामीन की तरफ मुड़ते हुए बोला, और तुम्हारा दिमाग में अभी ठिकाने लगाता हूँ। तामीन का एहतजाज अभी जारी था कि यकलख्त उमर ने तामीन की कमर के गिर्द बाजू हमाल किए और अगले ही पर उसका नाजुक वजूद बाजुओं में भरते हुए कंधे से लगाए वो तेजी से सीढ़ियां तय करने लगा। समराना बेगम दम बखुद कभी नोटिस को और कभी सीढ़ियां चढ़ते उमर को देख रही थी। नोटिस ने तो उनके पांव तले से भी जमीन खींच ली थी। आंखों के आगे अंधेरा आ गया। वो भला एहतजाज करती रोती तामीन की मदद को कैसे आगे बढ़ती। उन्हें तो अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था। उमर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे खिलाफ। तामीन खूनखार अंदाज में उस पर झपटी थी। तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, तुमने जो करना था तुम कर चुकी, अब मेरी बारी है। अब ये देखना कि मैं क्या करता हूँ। ये तुम्हारा कमरा है, अगर तुम्हारी रुखसती तरीके से होती तो इस वक्त ये कमरा फूलों से सजा होता, मगर अब तुम्हारे कारनामे की वजह से मजबूरी है। उसके वजूद को झटके से बेड पर गिराता वो तन से बोलता हुआ तेजी से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजे को लॉक करके चाबी जेब में डाल ली थी। अंदर से मुसलसल दरवाज़ा पीटने और चीखों पुकार की आवाज़ नीचे से खड़ी समराना बेगम को बखूबी आ रही थी। उमर बेटा, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम दोनों को? मेरा तो दिमाग फट जाएगा। समराना बेगम सीढ़ियों पर बैठती हुई दिल गिरफ्तगी से बोली। होला का नोटिस और इस पर उमर का रिएक्शन वो देख चुकी थी। यही सब कुछ जो आप मुझसे पूछ रही हैं अपनी लाडली से पूछती, उसने तपे हुए लहजे में कहा। कब पूछती मैं उससे? तुम दरवाज़ा खोलो, मैं खुद उससे बात करूंगी। उन्होंने उठते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, बहुत तमाशा दिखा चुकी है वो, और मज़ीद देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आप हरगिज़ कमरे में नहीं जाएंगी। उसका दिमाग मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा। इतने पुराने मजबूत रिश्ते को उसने मजाक बनाकर रख दिया। उसने आप सबकी मोहब्बतों का भी लिहाज न किया, मेरी चाहतों का भी भरम न रखा। आप सबकी शह पर ही उसने ये सब कुछ किया है। वो खून अशवाम लहजे में फिंकारा था। उसका गुस्सा इश्तियाल किसी तरह कम न हो रहा था। मगर बेटा, इस तरह की सख्ती ठीक नहीं है। उसके साथ मेरा तो दिल कट रहा है। उसे इस तरह देखकर तुम मुझे अंदर जाने दो, मैं खुद उसे समझाऊंगी। उन्होंने फितरी ममता से मजबूर होकर कहा। तामीन, उन्हें अजीज़ भी तो बहुत थी। नहीं अम्मी, मैंने कह दिया है, आप उसके पास नहीं जाएंगी। अब समझने समझाने का वक्त गुजर गया है। उसने जितनी मनमानी करनी थी कर ली। वो मुझसे आज़ादी चाहती थी ना, मगर अब मैं उसे अपना पाबंद बनाकर ही दम लूँगा। देखता हूँ वो मुझसे कैसे खुला लेती है। उसने साबका लहजे में कहा। अच्छा इधर आओ, तुम मेरे साथ चलो, आओ। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, फिर उसे अपने कमरे में ले आई थी। उनके कमरे में दाखिल होते ही वो बेड पर गिर पड़ा था, जैसे तमाम तमन्नाइयाँ तमाम कुव्वतें सर्फ हो गई हों, सिर्फ थकन ही थकन बाकी हो। समराना बेगम उसकी कैफियत को समझ गई थी। तामीन के लिए उसके दिल में पनपते और जवान होते जज्बों की वो खुद गवाह थी। इसलिए एक गिलास ठंडा पानी उसे पिलाने के बाद उसके करीब बैठ गई। बेटा, तुम जो सख्ती उसके साथ बरत रहे हो वो ठीक नहीं है। इस तरह तो वो मज़ीद बागी हो जाएगी। वो भी ज़िद में है और तुम भी अपनी ज़िद पर डट गए हो। बेटा, अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अकड़ जाओगे तो दोनों ही टूट जाओगे। तुम्हें मालूम है कि तुमसे खुला क्यों लेना चाहती है? वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कह रही थी। नहीं, मुझे क्या मालूम कि ये खन्नास उसके दिमाग में कहाँ से भर गया है। अगर मालूम होता तो आहिस्ता आहिस्ता उसका लहजा नॉर्मल हो रहा था और तुमने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की होगी। शाबाश है बेटा। कहते हैं कि गुस्सा और इश्तियाल कभी कभी काबिल से काबिल बंदे को भी बेवकूफ़ बना देते हैं, और ऐसा ही इस वक्त तुम्हारे साथ हुआ है। तुम तो उसे समझने के दावे किया करते थे, फिर तुम्हारे वो दावे कहाँ गए? हाँ, मैं दावे किया करता था, मगर आप ये भी तो देखें उसकी इस हरकत से मुझे तो लगता है रुखसती की टाल मटोल के पीछे भी यही वजह होगी। उमर का दिल बदगुमानी से भर गया था। उसकी जगह अगर कोई और मर्द भी होता तो उसके जहन में भी पहला ख्याल यही जड़ पकड़ता। नहीं बेटा, तुम खाम खा बदगुमान हो रहे हो। मेरी तामीन ऐसी नहीं है। अरे, उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है तुम क्या जानो। उसके दिल की हर धड़कन तुम्हारा नाम पुकारती है, और ना जाने तुम किस किस्म की बातें सोच रहे हो। उन्होंने उसे लताड़ा था। अम्मी, उसने हरकत ही ऐसी की है कि फिर मेरा दिल बदगुमान ना हो तो क्या हो। मगर आप फिर उसकी तरफदारी कर रही हैं। उसके शौकी लहजे में कहा। हाँ, मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोचने के अंदाज में फ़र्क है। मेरे नज़दीक उसकी ये हरकत सरासर मजबूरी या फिर किसी गलत फहमी की वजह से है, वरना मैं उसे जानती हूँ। वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और तुम उसकी इस हरकत की वजह से गुस्से में आकर उसे यहाँ ले आए और फिर कमरे में बंद कर दिया। मेरी जान, ये भी तो हो सकता है वो किसी मजबूरी, परेशानी या गलत फहमी की बुनियाद पर ऐसा कर रही हो। तुम ठंडे दिल से सोचो और समझो, क्या तुमने उसके साथ गलत नहीं किया है? बेटा, औरत तो नर्म और नाजुक के एहसासात रखती है। इससे नरमी और प्यार मोहब्बत से बात करो।
یہی ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ تم نرمی سے تابعین سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہے میری جان۔ ایسے مسئلے تو ریشم کی مانند ہوتے ہیں، سختی سے مزید الجھ جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ نرمی سے ہی سلجھانا چاہیے۔ غصہ اور تیش تو سلجھے مسئلے بھی الجھا دیتا ہے۔ تم پیار سے اس سے خلا لینے کی وجہ پوچھو۔ اس وقت تو اسے تمہاری شدید محبت اور اعتماد کی ضرورت ہے تاکہ وہ تم سے وہ سب کچھ بھی شیئر کر سکے جو اس نے تم سے نہیں کہا۔ چندا، رشتہ بنتے بہت مشکل سے ہیں مگر انہیں ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگتا۔ اور ٹوٹے ہوئے رشتے انسان کے ادھورے پن کے گواہ ہوتے ہیں، اور تم ایک مکمل انسان ہو۔ تمہیں رشتوں کو توڑنا نہیں بلکہ انہیں جوڑنا اور مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ تم اس سے پوچھو، بات کرو، مگر اس طرح جارحانہ موڈ میں نہیں بلکہ پیار و محبت سے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو۔ وہ تمہیں ساری الجھنیں، سارے مسئلے بتا دے گی۔ سمرانہ بیگم کا نرم فوار سا لہجہ اس کے سینے میں جلتی آگ کو آہستہ آہستہ بجھا رہا تھا۔ وہ دل جہاں کچھ دیر قبل اشتعال تھا، اب وہاں تامین کے لیے پہلے کی طرح نرم سا گوشہ ابھر آیا۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کی اس حرکت نے مجھے ایک دم سے اتنا تیش دلایا کہ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اگر میں نے ایک پل کی بھی دیر کی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، بس اسی لیے اسے زبردستی لے آیا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس لیے تو بیٹا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اب اسے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو اور ہاں جا کر دیکھو، اگر وہ جاگ رہی ہے تو اسے نرمی سے بات کرنا، مگر جس طرح دروازہ پیٹنا بند ہو گیا ہے اسے لگتا ہے شاید وہ تھک کر سو گئی ہے۔ میں ذرا بھری بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، تم نہ جانے اسے کس طرح گھسیٹتے ہوئے لائے ہو، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ میں جا کر انہیں تسلی دیتی ہوں کہ فکر نہ کریں، تامین میرے پاس ہے، میں خود اسے صبح آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ انہوں نے چپلیں پاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر امی ایک شرط پر، نہ آپ اس کے کمرے میں جائیں گی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی ہمدردی اور پیار جتائیں گی۔ کم از کم اس طرح اس کے بڑے حوصلے پست تو ہوں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ اس کی اس حرکت سے سب کو بہت دکھ ہوا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور سمرانہ بیگم اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے چلی گئیں۔ امی واقعی ٹھیک کہتی ہیں، یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ کچھ الجھی اور پریشان بھی تھی۔ کہیں اس نے وہ سوچتے سوچتے ایک دم چونکا، پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس معاملے کو بہت احتیاط سے ہینڈل کر رہا ہوں۔ یقیناً کوئی اور وجہ ہوئی ہوگی، مجھے اس کی پریشانی شیئر کرنی چاہیے، مگر میں نے تو الٹا مشتعل ہو کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ شاید خلاف توقع کوئی بات سن کر ہر کسی کا ایسا ہی ری ایکشن ہوتا ہوگا۔ مجھے بھی کہاں توقع تھی کہ زندگی کی کسی موڑ پر، کسی ساتھ پر وہ مجھ سے اس قسم کا فیصلہ چاہے گی۔ وہ کمرے میں ننگے پاؤں ٹہلتا سوچے جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں غصے اور اشتعال کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی۔ تامین کا عمل لاکھ برا صحیح، مگر میرا رد عمل کون سا اچھا تھا؟ مجھے اس سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر یہ سمرانہ بیگم کا سمجھانے کا اثر تھا کہ دل کی بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ دل سب کچھ بھول کر نئی لے میں سر الاپ رہا تھا۔ یہ احساس دل میں جاگزین ہوا تھا کہ وہ آج یہاں موجود ہے اور انہیں سوچے میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سمرانہ بیگم جب رضا ہاؤس سے واپس آئیں تو اسے یوں سویا ہوا دیکھ کر ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ چونکہ عمر کے کمرے کا دروازہ پیٹنا بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھی تامین بھی سو گئی ہے، اب جو بات بھی ہوگی صبح ہوگی۔ مگر عمر کی جس وقت آنکھ کھلی گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھنے لگے، وہ کمرہ جو اس کا اپنا تھا اور جہاں آج تامین کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ یہ اضافہ ہنگامی تھا مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تو نظر سیدھی سامنے بیڈ پر پڑے اس کے وجود پر گئی۔ دونوں ٹانگیں اور ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے اور باقی سارا جسم بیڈ کے ایک کونے پر ڈھیر ہوا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا وجود کسی گرم کپڑے یا کمبل سے بے نیاز پڑا تھا، شاید روتے روتے اسی طرح سو گئی تھی۔ دروازہ کھلنے اور عمر کے اندر آنے پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی، یوں جیسے وہ غنودگی میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کے بکھرے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور پانتی پہ پڑا گرم کمبل کھول کر اسے اوڑھا دیا اور خود بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ندامت سے یکٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دل جو کچھ دیر قبل اس کے خلاف بدگمانی سے لبریز تھا، اس وقت نرم گرم جذبات کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص مردانہ چمک ابھر آئی تھی، اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل تر ہو گیا تھا۔ پانی کے قریب آ کر اپنی پیاس پر بند باندھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور عمر بھی اس تکلیف دہ عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے، ناک رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ بالوں کی بہت سی بکھری آوارہ لٹوں کو عمر نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا اور اس عمل کے دوران اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو اس نے کس طرح روکا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تامین، تم کیا جانو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تم جان جاؤ کہ میرے جسم میں آتی جاتی سانسوں کا نام تامین ہے تو تم کبھی بھولے سے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے ہماری جدائی
اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا، پھر اپنے جذبات کا گلا گھونٹتا اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے تپتے سلگتے ہونٹ اس کی سبیح پیشانی پر رکھ دیے۔ پیار کی پہلی خوشی، پہلی خواہش، پہلا عملی اظہار اور پہلا لمس تھا، مگر وہ جس کے لیے یہ سب کچھ تھا وہ تو بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے غنودگی میں بھلا کیا ادراک ہوتا۔ عمر بہت جلدی لیے اس کے کمرے سے چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے دل نے کتنی بار سرکشی اور بے ایمانی پر اکسایا تھا، کتنا دل مچلا تھا اس کے نرم نازک وجود کی نرمیوں کو اپنے بازو میں بھرنے کے لیے، اس کے لبوں کے گداز کو محسوس کرنے کے لیے۔ من کتنا بے قرار ہوا تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھنے گیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر سکون سے سو سکے گا، مگر وہاں سے تو درد کی ایک نئی لذت سے آشنا ہو کر آیا تھا۔ وہ شرعاً اور قانوناً سر سے پاؤں تک اس کی تھی، مگر اس طرح وہ اسے حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کے پیار کی پاکیزگی ہی تھی جو اسے سینے میں بھڑکتے جذبات کے الاؤ کی بدولت وہ اب سکون سے سو نہ سکا تھا۔ چلے امی، جلدی سے شاندار سا ناشتہ بنا دیں، آپ کی لاڈلی بھوکی پیاسی بیٹھی ہوگی۔ وہ نہا دھو کر بہت نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، پیور کاٹن کے ڈارک گرے قمیص شلوار میں آستین کوہنوں تک فولڈ کیے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کا گچھا اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے اب تک تھکا دینے والی سوچوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، مگر اب وہ حالات کا نئے سرے سے جائزہ لے کر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اسی لیے چہکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ رات کو دیر سے سونے کے باعث ان سب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، تم اس بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ بھابھی اور شازمین کل اتنی پریشان تھی، وہ تو میں انہیں جا کر مطمئن کر رہی تھی، اور اگر تمہارے ابو کو معلوم ہو گیا تو سوچو وہ اس بات کا کیا ری ایکشن دیں گے۔ میں تو ساری کی ساری ذمہ داری تم پر ڈال دوں گی، تم میری سنتے ہی کہاں ہو۔ گرم گرم چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھیں، ارے امی، آپ فکر مت کریں، آپ کی لاڈلی میری بھی تو کچھ لگتی ہے۔ جا رہا ہوں آپ کی بہو کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے، بقول آپ کے پیار و محبت سے سمجھانے۔ ہاں، جیسے لے کر بھی اتنے ہی پیار سے آئے تھے۔ ان کا لہجہ بدستور تھا۔ میں تو پیار سے لے کر آنے کو کب سے جی جان سے تیار ہوں، مگر آپ کی لاڈلی ہی آنے کو تیار نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اچھا یہ بتاؤ، کب تک اسے یوں یرغمال بنا کر رکھو گے؟ انہوں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے طنز سے پوچھا، اور ان کے اس طنز نے تو اسے ترپا ہی دیا تھا۔ پلیز امی، میں نے اسے کوئی یرغمال نہیں بنایا۔ اس کی حرکت پر مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے استعال میں آ کر اسے لے آیا۔ اس نے شرمندگی سے کہا اور پھر قطعی لہجے میں بولا، ایک بات آپ بھی میری سن لیں، میں ہر طرح سے یہ معاملہ ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر پھر بھی اس کی وہی ضد رہی اور وہ مجھ سے خلا لینے پر ڈٹی رہی تو مجبوراً مجھے اسے یہاں رکھنا پڑے گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا اور ناشتے کی ٹیبل اٹھا کر آگے بڑھنے لگا۔ شرم کرو، یہ پولیس والوں کے طور طریقے اور پوچھ گچھ کے اصول اپنے تھانے تک ہی محدود رکھو تم۔ ارے میں کہتی ہوں مجھے بات کرنے دو تم بچی سے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہیں امی، آپ اس کے سامنے اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک وہ اپنے کارنامے کو اپنی غلطی نہیں مان لیتی، اور اگر آپ وہ بات ادھوری چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہیلو مائی سویٹ لو، کیا حال ہے؟ خادم آپ کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے صوفے پر بے ترتیبی سے بیٹھی تامین کو دیکھ کر کہا، اور پھر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ آؤ جانے عمر، امی نے تمہارے لیے زبردست سا ناشتہ بنا کر بھیجا ہے، اور ٹھنڈا کر کے تم اس ناشتے کا مزہ خراب مت کرو۔ عمر ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو ان دونوں کے بیچ۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ رات غصے اور اشتعال میں وہ عمر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر بڑے استحقاق سے اس نے صوفے پر اس کے قریب پھیل کر بیٹھتے ہوئے ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تامین کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں البتہ وہ دل جو عمر کے رات کے جارحانہ عزائم کی بدولت تھوڑا سا خائف تھا، اب اس کے نرم لہجے پر اندر ہی اندر مطمئن ہو گیا تھا۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر میں تمہیں گھر بھی لے چلوں گا۔ عمر نے اسے یوں بہلایا تھا جیسے شادی کے بعد مرد اپنی بیویوں کو بہلاتے ہیں۔ مجھے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا، اس طرح چیخو پکار سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہونا ہوتا تو وہ ہو چکا ہوتا۔ کتنا چیخی چلائی تھی میں، کتنا روئی تڑپی تھی میں، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ کسی نے بھی مجھے اپنے گھر سے زبردستی لے آنے اور اس کمرے میں بند کرنے پر عمر سے باز پرست نہ کی ہوگی۔ امی، شازمین اور تو اور چچی جان، سب کو ہی یہ دوغلا انسان بے گناہ لگ رہا ہوگا، مگر میں بھی سب کو اس کے کرتوت بتاؤں گی، اس کے چہرے سے پارسائی کا نقاب اتار دوں گی۔ چچی جان جو سمجھتی ہیں کہ میرا بیٹا نیک، شریف اور پارسا ہے، ان پر بھی اس کی اصلیت کھول دوں گی۔ سر جھکائے خاموش بیٹھی تامین نے سوچا اور پھر سر اٹھاتے ہوئے فطری ہٹ دھرمی سے بولی، نہیں، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس کمرے سے اور اپنی زندگی سے آزاد کر دو مجھے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا، مگر اگلے ہی پل بھرپور زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا کہ ایک لمحے کو وہ تیورا سی گئی۔
کیا کہا تم نے؟ ہاں بولو، آزاد کر دوں؟ تمہیں یہی کہا ہے نا تم نے؟ وہ غضبناک ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا تیور دیکھ کر تامین ایک لمحے کو ڈگمگائی تھی، مگر پھر اسی ہٹ درمی سے چیخ اٹھی، ہاں آزاد کر دو مجھے، نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ، ایک دوغلے دھوکے باز انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں غم و غصے کی انتہا میں اس سے بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ کون دوغلا اور دھوکے باز انسان ہے؟ اس کی بات نے عمر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تم دوغلے اور دھوکے باز انسان ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے اور تمہاری نئی مصروفیت سے ناواقف ہوں؟ شیبہ حسن، یہی نام ہے نا تمہاری نئی مصروفیت کا؟ اوہ! شیبہ حسن کا نام سن کر بس وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اب یہ مت کہنا عمر حیات کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس نام کی لڑکی کے ساتھ میں خود تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تم اس وقت اس لڑکی کے ساتھ بات کر رہے تھے نا، اور میں نے تمہاری ساری بات چیت سن لی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی کانوں سنی بات کو جھٹلایا۔ میرا اعتماد و اعتبار اتنا کمزور نہ تھا کہ ایک پل میں ٹوٹ جاتا، مگر اس دن تاریک روڈ پر خود اپنی آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا، اس کے بعد محبت کی جس منزل کا پتہ بتا کر مجھے اپنی ہمراہی میں لے کر چلنے کا وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا، وہ وعدہ تم نبھاؤ، اس شیبہ حسن کے ساتھ رہے ہو۔ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کون دھوکے باز؟ بتاؤ، کیوں میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کیا ہے تم نے؟ کیوں مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ جب تمہاری منزل ہی وہ شیبہ حسن تھی تو پھر کیوں مجھے اس منزل تک پہنچنے کے سہانے خواب دکھاتے رہے؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میرے اندھے اعتماد کا خون کیا؟ بولو کیوں؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس وہ پوری شدت سے ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، لہجے میں کل والی گھن گرج آ گئی تھی۔ میں بہت سن چکا تمہاری بکواس، اعتماد و اعتبار ہی لفظ بولے تھے نا تم نے؟ مت نام لو میرے سامنے ان لفظوں کا، پہلے تم ان لفظوں کے معنی خود تو سمجھ لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ تمہارے اعتبار اور اعتماد کا خون میں نے کیا ہے یا خود تم نے میرے اعتماد اور اعتبار کا خون کیا ہے؟ بولو، جواب دو میری بات کا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہوتا نا تو یوں کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے کردار کے بارے میں کہانی نہ گھڑ لیتی، بلکہ اگر کچھ دیکھ بھی لیا تھا تو آ کر مجھ سے پوچھتی تو صحیح، اس کا تمہیں پورا حق تھا، مگر نہیں، تم نے بھی وہی کیا جو کوئی بھی عام سی لڑکی ایسا دیکھنے پر کرتی۔ پھر میں تمہیں کیوں بہت خاص سمجھتا رہا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آج خود پر، میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو تم۔ بہت برا کیا ہے تامین، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تم شیبہ حسن کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھ سے پوچھتی تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے۔ ہاں، میری نئی مصروفیت کا نام شیبہ حسن ہے، مگر اس مصروفیت کی نوعیت تو پوچھتی مجھ سے۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے، چہرے پر تناؤ کی کیفیت لیے وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے انگارے برساتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آہنی شکنجی کی مانند تامین کے کندھوں پہ جکڑے ہوئے تھے۔ رات کے مقابلے میں اس کا موڈ اور مزاج دونوں بہت زیادہ بھرم تھے، اور اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر کہ تم مجھے سب سے زیادہ جانتی ہو، سب سے زیادہ سمجھتی ہو، اپنی نس نس میں دوڑتے لہو کی مانند سمجھتا تھا میں تمہیں، مگر تم میرے جذبات، احساسات، میری خواہشیں سب سے واقف تھی۔ تم میرے بلند و بانگ دعووں کو تم نے اتنا بودا اور کمزور سمجھ لیا تھا کہ یہ احساس ضیاء مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کا سیل فون بج اٹھا۔ یس سر۔ دوسری طرف شاید کسی آفیسر کا فون تھا، تبھی آفیشل لہجے میں کہتا وہ مکمل طور پر الرٹ ہو گیا۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ دوسری طرف سے جاری ہدایات سننے کے بعد اس نے کہا، اور پھر سیل فون آف کرنے کے بعد جیب میں رکھ لیا۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتا وہ بہت عجلت میں کمرے سے نکلا تھا۔ سمرانہ بیگم، جو کہ فطری محبت سے مغلوب ہو کر یہاں تک چلی آئی تھی، اندر ہونے والی گفتگو سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی تھی۔ عمر اور کسی اور لڑکی؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ نہیں، میرا عمر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی تھی، انہیں اپنے کانوں پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی اندر داخل ہوتی کہ کمرے میں سے نکلتی تامین نے انہیں دیکھ لیا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ان کے گلے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ چچی جان، میرا یقین کریں، میں نے خود عمر کو اس لڑکی کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات چیت کرتے سنا تھا، اور سرخ ہوتی آنکھیں، متورم چہرہ لیے وہ انہیں کہہ رہی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، الجھی بکھری زلفیں اس کے ذہن کی بکھری حالت اور دلی صدمے کا پتہ دے رہی تھی۔ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہارنے کا دکھ شاید انسان کو اسی طرح شکستہ پا کر دیتا ہوگا جس طرح اس وقت تامین تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیٹا، وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو اور تم نے سمجھ لیا کہ انہیں تامین کی بات پر کسی طور پر یقین نہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کہتے ہوئے خود کو یقین دلا رہی تھی یا تامین کو۔
چچی جان، اگر میں نے اپنے کانوں سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو اس کا کیا کرتی؟ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ میں نے خود عمر کو دیکھا تھا اس لڑکی کے ساتھ، وہ اتنی بے تکلفی کے ساتھ اس کے ساتھ بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی، مگر رونا بدستور جاری تھا۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ تامین جیسی لڑکی عمر کے بارے میں اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہے۔ یقیناً کوئی بات ہے جس نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر کیا کرتی کہ دل یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھا کہ ان کا عمر کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ تامین کے لیے اس کے دل میں موجود محبت سے وہ ناواقف تو نہ تھی، پھر یہ سب کچھ۔ اچھا تم رو مت، میں بات کروں گی عمر سے۔ انہوں نے نہ جانے اسے تسلی دی تھی یا خود کو۔ نہیں چچی جان، کچھ بھی کہنے سننے کا وقت اب گزر گیا ہے۔ رشتے زبردستی نبھائے جا سکتے ہیں، مگر محبتیں زبردستی نہیں نبھائی جا سکتی، اور میں اپنی محبت کو مزید رسوا نہیں کر سکتی۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتی وہ بولی تھی، میری جان، جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہی ہوگا، مگر جب تک کوئی بھی واضح بات یا عمر کا واضح رد عمل ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ جاتا، تم کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہو گی۔ باقی اس بات کی تہہ تک پہنچنا میرا کام ہے، مگر اس وقت تم میرے ساتھ چلو۔ وہاں بھابھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں گی۔ رات کو میں نے انہیں تسلی تو دے آئی تھی، مگر اب صبح ہو گئی ہے اور وہ تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اتنے میں شازمین اور شگفتہ بیگم وہاں چلی ہیں۔ تھینک گاڈ اپی، آپ خیریت سے ہیں، مگر رات عمر بھائی کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو اسے اطمینان سے سمرانہ بیگم سے باتیں کرتا دیکھ کر شازمین نے شرارت سے کہا، بری بات شامی، ایسے نہیں کہتے۔ سمرانہ بیگم نے تنبیہ کی، تامین، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اور عمر، پتہ نہیں تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، تم دونوں نے تو رات سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ آخر بتاؤ بھی بات کیا تھی؟ شگفتہ بیگم نے تنک کر بلاخر پوچھ ہی لیا۔ بات کیا ہونی تھی بھابھی؟ اصل میں تامین کی دوست نے مذاق میں تامین کی طرف سے عمر کو خلا کا نوٹس بھیج دیا تھا، اور عمر ایسا بے وقوف کہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر غصے سے اسے کھینچتا ہوا لے آیا۔ بات تو ان دونوں کے بیچ رات کو ہی کلیئر ہو گئی تھی، مگر میں نے ہی تامین کو روک لیا ہے۔ ان کے کچھ بھی بولنے سے قبل سمرانہ بیگم اسے نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی بول پڑی۔ بات سمجھانے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ تامین، تمہیں ایسی لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے جو مذاق میں دوسروں کے گھر اجاڑنے سے بھی باز نہ آتی ہو۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں جو ایسی لڑکی سے دوستی کر لی؟ تامین کی کلاس لینے کی باری اب شگفتہ بیگم کی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتی رہی کہ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی تھی، کوئی خوشی کوئی خواہش کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہر خوشی کا نام عمر تھا، اس کی ہر خواہش عمر سے شروع ہو کر عمر پر ہی ختم ہوتی تھی، اور اب جب عمر نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ رہا ہو، بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں عمر نے نہ ہی اس سے کسی قسم کا فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، گویا اپنے کیا پر اسے کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہ تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عمر؟ کیوں مجھے بے وفائی کی دلدل میں دھکیل دیا؟ کھڑکی کے پٹ سے ماتھا ٹیکے وہ باہر صحن میں یکٹک دیکھتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ آج سنڈے تھا، چھٹی ہونے کی وجہ سے چونکہ شازمین گھر پر ہی تھی، اس لیے شگفتہ بیگم اسے لے کر قریبی مارکیٹ تک گئی تھیں ضروری سامان کی خریداری کے لیے، اور وہ گھر میں اکیلی اپنی قسمت کی بد نصیبی پر ماتم کر رہی تھی۔ عمر کی بے وفائی اندر ہی اندر اسے تڑپا رہی تھی، اگرچہ کہ اس کی خاموشی کو شگفتہ بیگم اور شازمین نے محسوس کیا تھا، اور ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں ٹال دیا تھا کہ ایک کیس کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ دوسری طرف رضا ہاؤس میں روزانہ چکر لگانے والے عمر کی غیر حاضری کو بھی سب نے محسوس کیا تھا، اسے باز پرست کرنے پر اس نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا۔ دونوں کے الجھے رویے سب کے لیے پریشانی کا سبب تھے، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھے۔ چچی جان، آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں عمر سے بات کروں گی، مگر آج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ کیا آپ بھی عمر کی خود سری کے آگے ہار گئی ہیں؟ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ مہان فون کی بیل بجی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ فون سٹینڈ کی جانب بڑھی۔ ہیلو، رونے کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے وہ مشکل ہیلو کہا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف احسن کی آواز پہچان کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں احسن بھائی، آپ سنائیں آج کیسے یاد کر لیا؟ اپنے لہجے کو زبردستی فریش بناتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ اصل میں پچھلے 2 گھنٹے سے عمر کو ٹرائی کر رہا ہوں، اس کا سیل آف ہے اور ان کا لینڈ لائن نمبر بھی بزی جا رہا ہے۔ کائنڈلی آپ جا کر دیکھائیں کہ موصوف کہیں اب تک خواب خرگوش کے مزے تو نہیں لے رہے۔
یا پھر مجھ میں چکما دے کر خود کہیں اور نکل گیا ہے۔ عجیب گھمر انسان ہے، اتنی بڑی خوشی ملی ہے مگر نہ جانے کیوں بجھا بجھا سا ہے۔ ایک بار بھی میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا نا، تمہاری خوشی کے نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ احسن ایاز کی عادت تھی کہ بولتا تھا تو نان سٹاپ بولتا چلا جاتا تھا۔ اگرچہ کہ ان دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے مگر گہری دوستی ہونے کی بدولت ان میں خوب بنتی تھی۔ خوشی؟ کون سی خوشی؟ دھک دھک کرتے دل اور لرزتے کانپتے وجود کو وہ مشکل سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دل انجانے خدشوں کا سوچ کر سینے کے پنجرے میں بری طرح پھڑپھڑایا تھا۔ ارے آپ کو نہیں بتایا، مگر آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا یا پھر میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں احسن بھائی، مجھے نہیں معلوم، پلیز آپ بتائیں نا کہ اس کا پورا وجود کان بن گیا تھا۔ بھائی عمر کی پروموشن ہو گئی ہے۔ اتنے خطرناک اور اہم کیس کو اس نے اتنی ہوشیاری اور بہادری سے ہینڈل کیا ہے کہ نہ صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ بلکہ افسران بالا تک حیران رہ گئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے بڑی اسکرین پر ان ہونے والی نئی اداکارہ شیبہ حسن کو دیکھا ہے؟ اس نے رک کر اس سے پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اسے اس وقت احسن پر بے طرح غصہ آ رہا تھا جو پہیلیاں بجھوائی جا رہا تھا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں ہوا مگر جلد ہی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا۔ میرا مطلب ہے ابھی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے مگر جلد ہی پولیس اس کا ریمانڈ لے گی۔ کیا مطلب؟ شیبہ حسن جیل کی سلاح ہے؟ آپ پوری بات بتائیں نا۔ وہ جتنی بےتاب تھی یہ سب کچھ سننے کے لیے احسن اتنا ہی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اوفو بھابھی، ہم پولیس والے تو بال کی کھال نکالنے میں مشہور تھے ہی مگر آج پتہ چلا یہ وکیل حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ دوسری طرف وکلا پر تبصرہ کیا گیا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ اصل میں شیبہ حسن کا تعلق چندا بائی کے کوٹھے سے تھا اور چندا بائی کے تعلقات بڑے بڑے با اثر لوگوں سے تھے۔ بڑے بڑے سیاستدان ان کی مٹھی میں تھے اور یہ ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی پشت پناہی ہی تھی کہ بظاہر ناچنے گانے والا اڈا در حقیقت میں چندا بائی کی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان میں بے سہارا اور مجبور لڑکیوں کو جھانسا دے کر بیرون ملک فروخت سے لے کر ہیروئن کی اسمگلنگ تک شامل تھی۔ بہت سے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ شامل تھے جن پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ سی آئی اے کے کئی افسران اس کیس کے سلسلے میں ثبوت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے کیونکہ چندا بائی کوئی معمولی عورت نہ تھی، بہت شاطر اور چالاک تھی۔ اس لیے سی آئی اے کے کئی افسران کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ تبھی عمر کے پرزور اصرار پر افسران بالا نے یہ کیس عمر کو سونپ دیا۔ جناب عمر نے شیبہ حسن کو اپنا مہرہ بنا کر تمام ثبوت حاصل کر لیے اور عمر کی اصلیت سے بے خبر بیچاری شیبہ حسن نے محبت کے اس جھوٹے کھیل میں خود کو بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے عمر کے اس قدم کو نہ صرف افسران بالا نے سراہا بلکہ اس کی پروموشن بھی کر دی گئی۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا، اس گروہ کی تمام خفیہ سرگرمیوں کا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا ہے عمر نے۔ بس پھر اس خوشی میں ہم نے اس سے ٹریٹ مانگی تھی مگر لگتا ہے جناب ہمیں چکما دے گئے ہیں، مگر میں بھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے تمام بات اس کے گوشت گزار کرتا وہ جانے مزید کیا کچھ کہے جا رہا تھا مگر وہ سن ہی کب رہی تھی۔ حقیقت سے اٹھتے اس پردے نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ شیبہ حسن سے عمر کا تعلق ایک کیس کو ہینڈل کرنے کی ایک کڑی تھا اور میں نے سمجھا کہ اس کا پورا وجود شرمندگی اور ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا۔ احسن کے الفاظ اس کے قریب ہی گونجے تھے، تبھی اس نے فوراً ٹیبل پر پڑا رول کیا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ اخبار میں جا بجا اس گروہ کی خفیہ سرگرمیوں کا ذکر تھا اور ان میں شیبہ حسن کا نام بھی شامل فہرست تھا۔ اوف، یہ میں کیا کر بیٹھی! اسے اس دن کی عمر کی بات یاد آ رہی تھی جب وہ ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میرے اللہ! اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے عمر سے معافی مانگ لینی چاہیے، دماغ نے دلیل دی، لیکن کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اگلے ہی پل دل کا وسوسہ زبان پر آیا۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے اسے شیبہ حسن کے ساتھ دیکھ کر۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بابت عمر سے پوچھ گچھ کرتی مگر میں نے بجائے کچھ پوچھنے کے سیدھے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اپنی ذات پر میری طرف سے ملنے والی اس بے اعتباری نے اسے بری طرح توڑ دیا ہوگا مگر اس سب میں میرا قصور کیا تھا؟ اس کی محبت کی شدت نے ہی مجھ سے یہ سب کچھ کروایا تھا اور اب اس کی محبت کی طاقت ہی مجھے اس سے معافی مانگنے اور اسے منانے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب جب ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں تو وہ جہاں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہاں تھوڑی سی خوفزدہ بھی تھی کہ نہ جانے غصے میں عمر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ خلا کے نوٹس پر اس کے ری ایکشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر اندر ہی اندر اس سے خائف ہوئی تھی مگر پھر کچھ سوچتی ہمت کرتی وہ حیات ولا چلی آئی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اسے مل گیا تھا، بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا مگر ذہن اس کا کہیں اور تھا۔ بھری ہوئی شیو، بکھرے بال اور لباس کی بے ترتیبی اس کے الجھے ذہن اور بکھری سوچوں کی غماز تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور ہاتھ میں ادھ جلا سگریٹ دونوں اس کے رت جگوں کے گواہ تھے۔
اسے اس دو حال میں دیکھ کر تامین کا دل کٹنے لگا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی لب کچلتی وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی۔ غلطی اس کی تھی، سو معافی بھی اسے ہی مانگنا تھی۔ وہ ناراض تھا، سو منانے میں پہل بھی اسے ہی کرنی تھی۔ محبت کے خول میں اگر انا آ جائے تو اس خول میں دراریں ڈال دیتی ہے، اور تامین ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ عمر اور اپنی محبت کے اس خول کو وہ اپنی چاہت سے مزید مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری عمر۔ صوفے کی بیک پر ہاتھ رکھے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، مگر دوسری طرف اس کا لمس محسوس کرتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں اجنبیت اور ناگواری کی لہر تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اوہ، اب سمجھا، تمہیں اپنے بھیجے ہوئے نوٹس کے جواب کا انتظار ہوگا۔ بے فکر رہو، 2-4 روز میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ سلگتے لہجے میں گہرا طنز کرتے ہوئے اس نے کہا، نہیں عمر، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ میں پورے اعتماد لہجے میں بڑی عدالت اور جج کے سامنے دلائل دینے والی تامین اس وقت عمر کے سامنے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے بے اختیار رو دی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے سر سے پاؤں تک شرمندگی کی دلدل میں دھکیل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تامین رضا کہ رشتوں میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ محبت سے زیادہ ضروری اعتبار اور اعتماد ہے۔ اور تم نے، وہ نہ جانے مزید کیا کہنے جا رہا تھا کہ اسی پل فون کی بیل بج اٹھی اور وہ فون سننے لگا۔ فون سننے کے بعد وہ ریسیور رکھتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس اجنبیت اور بیگانگی نے تامین کو مزید ہراساں کر دیا تھا۔ ضبط کی جب تمام حدیں دم توڑ گئیں تو وہ سمرانہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو دی، کیونکہ ایک وہی تھی جو ان دونوں کے بیچ ہونے والے جھگڑے سے واقف تھیں۔ یہ احساس ہی اسے ہر پل کو چوکے لگا رہا تھا کہ عمر اس سے ناراض ہے۔ اس نے فون پر اس سے معافی مانگنا چاہی تھی، مگر وہ اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیتا تھا۔ سامنا ہونے پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتا وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ اس کا سخت دو ٹوک انداز اسے کسی قسم کی جرأت کا مظاہرہ کرنے سے روک رہا تھا۔ تبھی وہ بے اختیار سمرانہ بیگم کے گلے سے لگی، انہیں ہر اس بات سے باخبر کرتی چلی گئی کہ جس سے وہ خود اچھی طرح سے واقف تھیں، مگر عمر کے دو ٹوک رویے نے انہیں بھی خاموش کر دیا تھا۔ تبھی انہوں نے تامین سے اب تک کسی قسم کی بات نہ کی تھی، مگر اب جب وہ خود ہر بات سے باخبر ہو گئی تھی تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھو تامین، اس میں صرف تمہارا قصور ہے۔ جب تم نے عمر کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سنا یا دیکھا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ خود تم اس کے پاس آتی اور اس سے باز پرس کرتی، کیونکہ یہ تمہارا حق تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی تمام بات سننے کے بعد وہ بہت رسان سے کہہ رہی تھی، یہ غلط ہے چچی جان، مجھ سے جب نیلم امتیاز نے عمر اور شیبہ حسن کی بابت بات کی تھی تو میں اسی رات عمر کے پاس آئی تھی شیبہ حسن کی بابت پوچھنے، مگر میری بدقسمتی کہ عمر اس وقت بھی شیبہ حسن سے ہی فون پر بات کر رہا تھا، اور پھر مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ تب میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا، بلکہ ایک طرح سے مجھے ٹال دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ اس کی توجہ میری ذات سے ہٹتی جا رہی ہے، اس کا رویہ مجھے بدلا بدلا محسوس ہونے لگا، اور پھر جس دن میں نے انہیں بے تکلفی سے ایک ساتھ دیکھا اس دن میری برداشت جواب دے گئی۔ شاید میری محبت کی انتہا یہ سب کچھ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کی سسکیوں بھری آواز گیلری سے اندر آتے عمر کو ساکت کر گئی۔ اس کا رونا اسے بری طرح بے چین کر گیا تھا۔ دل اسے کتنا ہی بدگمان سہی، مگر کرتا تو بے انتہا محبت ہی تھا نا، اور محبت میں محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ایک آنسو بھی دل کو بے چین کرنے کو کافی ہوتا ہے۔ اچھا، اب رو رو کے خود کو ہلکان مت کرو، پہلے ہی ٹینشن لے لے کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ عمر آتا ہے تو میں اس کی خبر لیتی ہوں، اتنی سی بات کا پتنگر بتا ڈالا ہے تم دونوں نے۔ غلطی صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے۔ اگر اسے اس طرح کے کسی کیس کو ہینڈل کرنا ہی تھا تو اس سے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ساری بات تمہارے علم میں لاتا تاکہ تمہارا دل مطمئن ہوتا، پھر جو مرضی کرتا رہتا۔ اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے وہ برہم لہجے میں کہہ رہی تھی، فون کی بیل تواتر سے بج رہی تھی، کہہ رہی تھی اگلا سین اب۔ فون کی بیل تواتر سے بج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تامین آ کر ریسیو کرتی، شگفتہ بیگم نے ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ بے اختیار چیخ اٹھی، عمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی آواز لرز گئی تھی، ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ عمر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر وہ تیزی سے فون کی جانب بڑھی تھی۔ ہاں شاہ میر بھائی کہاں ہیں؟ عمر کہاں ہے؟ کب ہوا تھا؟ جی میں سن رہی ہوں، کون سے ہاسپٹل میں؟ تامین شاہ میر سے سوال جواب کرتی رہی تھی، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ سمرانہ بیگم کی جانب بڑھی جو شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ چچی جان پلیز خود کو سنبھالیں، وہ ٹھیک ہوگا، میرا دل گواہی دیتا ہے چچی جان کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ سمرانہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے وہ انہیں تسلی اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل تو اپنا بھی چاہ رہا تھا کہ دھارے مار مار کر روئے۔ ہسپتال پہنچ کر ریسیپشن پر عمر کے متعلق پوچھ کر وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی بے بسی سے
ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को यकटक देखे जा रही थी। आती जाती सांसें उमर की ज़िंदगी की दुआ कर रही थीं। ए अल्लाह, मेरी इतनी सी गलती की इतनी कड़ी सज़ा मत देना। मैं तेरी अदना सी बंदी हूँ, मुझे अपनी रहमत से मायूस मत करना। मुझ पर अपना करम करना। ए खुदावंद करीम, मेरे उमर को ज़िंदगी अता फरमा दे। मेरी ज़िंदगी भी मेरी उम्र को दे दे। वो बेआवाज़ रोए जा रही थी। आंसू उसके गाल भिगोते हुए कमीज़ में जज्ब हो रहे थे। यही हाल बाकी सबका भी था। प्लीज़ अभी आप तो हौसला रखें। इससे पहले कि वो बेख्तियार होकर धारे मार मार कर रोना शुरू कर देती, शाज़मीन की आवाज़ उसे हवासों में वापस ले आई। उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर शाहमीर का चेहरा नजर आया। शाहमीर बेटा, मेरा उमर कैसा है? ज़्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? वो ठीक तो है ना? समराना बेगम बड़ी बेसब्री से उसका बाजू थामे पूछ रही थी। प्लीज़ आंटी, हौसला रखें, वो ठीक है। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब दुआ करें जल्द ही उसे होश आ जाए। डॉक्टर शाहमीर ने उनके नहीफ से वजूद को घेरे में लेते हुए तसल्ली दी। फिर उन्हें बेंच पर बिठाकर एक नज़र सबके चेहरे पर डालते हुए वो तामीन से बोला, ये क्या भाभी, आप भी रो रही हैं? अरे आप तो बहुत बहादुर हैं। पूछें जल्दी से अपने आंसू। कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा सा एक्सीडेंट हुआ था। जल्दी ही उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर शाहमीर के कहने पर माहिर ने जल्दी से अपने बहते आंसू साफ किए। शाहमीर भाई, वो हम उससे मिल तो सकते हैं ना? धड़कते दिल के साथ उसने बहुत आस से पूछा। अभी नहीं भाभी, अभी कुछ देर सब्र कर लें। जैसे ही उसे रूम में शिफ्ट करेंगे आप उसे देख लेना, मगर कुछ देर सब्र कर लें। डॉक्टर शाहमीर तसल्ली देकर दूसरी जानिब चले गए थे और उनके जाते ही तामीन जब्त का दामन छोड़ बैठी। बेंच पर बैठी हुई समराना बेगम कदमों में बैठते हुए बेइख्तियार रो दी थी। चची जान, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मेरी वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। मैं बहुत बुरी हूँ चची जान, वो उनके घुटने पर अपना सर रखे बेबसी से कहे जा रही थी। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी वजह से। तुम किसी की मुजरिम नहीं हो। जो जैसा होना लिखा होता है वैसा ही होता है। हम अपनी तकदीर के लिखे से लड़ नहीं सकते। शुक्र करो बेटा कि अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी दी है और तुम रो कर नाशुक्री कर रही हो। जल्दी से अपने आंसू साफ करो। वो देखो, शाहमीर इधर ही आ रहा है, वो क्या सोचेगा? उन्होंने उसे अपने कदमों से उठाकर सीने से लगा लिया। करीब बैठी शगुफ्ता बेगम ने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया और करीब से गुजरती एक नर्स से पानी मंगवाकर उसे पिलाया। फिर जल्द ही उमर को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उमर मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जैसे ही होश में आया समराना बेगम उसके वजूद पर झुकते हुए बोली थी। बेताबी का यही मुजाहरा शगुफ्ता बेगम ने भी किया था। पूरे ख़ानदान की कुल कायनात और वारिस उमर ही तो था। अगर उसे कुछ हो जाता तो इससे आगे घर का कोई फर्द न सोच सका था। समराना बेगम ने उस पर मोहब्बत भरे बोसों की बारिश कर दी थी। उमर ने नीवाह निगाह कमरे में मौजूद तमाम अफराद पर डाली और वो दुश्मन ने जहाँ उसे अपने सरहाने खड़ी आंखों में नदामत के साथ साथ दुख, तकलीफ और पानी के मोती से जाए नज़र आ गई थी। तभी डॉक्टर शाहमीर चलाया। उमर का चेकअप करने के बाद उन सब की तरफ मुड़ते हुए बोला, आंटी, ऐसा है कि रात को यहाँ पर इतने अफराद को रहने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आप घर चली जाएं। उमर अब काफ़ी बेहतर है और फिर मैं भी रात को यहाँ पर हूँगा। कहने को शाहमीर ने कह दिया, मगर घर जाने को कोई तैयार न था। तब बड़ी मुश्किल से शाहमीर ने उन्हें घर जाने पर रजामंद किया और सिर्फ तामीन को वहाँ ठहरने को कहा था। खुद इन सबको घर छोड़ने के बाद वो वापस ड्यूटी पर आ गया था। सूरज आसमान की स्याह चादर का सीना चाक करके बेदार हुआ था। रात भर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्सें उस वक्त अपने अपने घरों को जा रही थीं और ड्यूटी की अंजामदही के लिए स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहा था। उमर मस्कन दवाओं के जरिए सरगुनूदगी में था। एक्सीडेंट से बाई टांग में फ्रैक्चर हो गया था। सीने, गर्दन और दाएं बाजू पर भी चोटें आई थीं। दाएं तरफ माथे पर खून से रंगीन पट्टी तामीन को अंदर ही अंदर तरपाई जा रही थी। नींद से जागते हुए उमर ने बेड के करीब कुर्सी पर बैठे उस वजूद को देखा था जो रात भर से उसी तरह एक ही पोजीशन में बैठी रही थी। रात से अब तक जब भी उसकी आंख खुली हर बार उसने उसे रोते हुए ही देखा था। उसके आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो अपनी गलती या गलत फहमी पर इस हद तक पशेमान और नादिम थी कि अब तो उसको उमर को भी अपना गुस्सा और इश्तियाल बेजा लग रहा था। उसे इस तरह टूट कर रोते हुए उसने कब देखा था, मगर वो इस वक्त उसे चुप करवाने का कोई मोहब्बत भरा मुजाहरा भी ना कर सकता था। तभी सर हिलाते हुए हल्का सा कराहा था और वो जो मुसलसल रोने में मगन थी अपना आप भूल कर उसके चेहरे पर झुक गई। अभी उसने उमर की पेशानी पर हल्के से हाथ रखा ही था कि उमर ने पट से आंखें खोली और उसे यूं आंखें खोलता देख कर न जाने तामीन को क्या हुआ कि उसके सीने पर सर रखते हुए बेख्तियार रो दी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो सिर्फ रोने में मसरूफ़ थी। तामीन यार, क्यों रो रही हो? मेरे ज़ब्त को कमज़ोर बना रही हो। मैं तो तुम्हें चुप करवाने के लिए कोई मोहब्बत भरा मुजाहरा भी नहीं कर सकता। उसने अपना बायां हाथ उसके बालों में फेरते हुए मध्यम आवाज़ में शोही से कहा, वो शोही जो उसके मिजाज का हिस्सा थी।
تمام تکلیفوں کو بھلائے۔ اس کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ اس وقت تامین اپنی فطری شرم و حیا کو بھلائے، اس کے سینے پر سر رکھے اس کے بے حد قریب ہے۔ عمر، آپ ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عمر کو یوں بولتا دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نہ جانے کیسے آج منہ سے آپ نکل گیا۔ ظاہر ہے جانے من، جب تمہیں احترام کے ساتھ ساتھ اتنی محبت کا مظاہرہ کرو گی تو کون کافر ہوگا جو تم سے ناراض رہ سکے گا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ضروری اطلاع ہے، پرسوں میری بابا جان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن میں پاکستان پہنچ جاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں ہی ہم دونوں حقیقی معنوں میں ایک ہو جائیں گے۔ نیا سال ہمارے ملن کا سال ہوگا۔ شوخی اور تر و تازگی سے بولتا وہ تامین پر انکشاف کیے جا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر تامین بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ بدگمانی اور غلط فہمی کی گرد دلوں سے جھڑ چکی تھی۔ اب وہاں محبت کا جہان آباد تھا، محبت ہی محبت تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔